अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट पे ही आज एक अफसोसनाक खबर है नाज़रीन कि दुनिया फुटबॉल का एक अजीम नाम मैराडोना जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। मैराडोना 1960 में अर्जेंटाइन में पैदा हुए और 2020 तक जो है वो जिए और ख़ास तौर पे हार्ट अटैक की वजह से इनका इंतकाल हुआ। और इंतकाल के बाद दुनिया फुटबॉल और इसके साथ साथ दुनिया भर से बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने जो है वो ख़ास तौर पे इस चीज़ का इजहार किया कि वो फुटबॉल की दुनिया का एक अजीम असासा थे। उनके जाने पे अफसोस का इजहार किया जा रहा है और अर्जेंटाइन को जो वर्ल्ड चैंपियन बनाया था वो भी इन्हीं की जानिब से बनाया गया था। तो लोग जो हैं वो काफ़ी इनको लेके काफ़ी परेशान थे क्योंकि फुटबॉल की दुनिया के बहुत सारे अजीम नाम थे। अजीम नाम होने के साथ साथ क्योंकि कोचिंग के ज़रिए, इनके खेल के ज़रिए बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे वहाँ के फुटबॉलर्स इनको देख देख के सीखते थे। तो इनका यही कहना था तमाम के तमाम जितनी भी सेलिब्रिटीज़ थी कि इनका हमारे पास होना जो है वो एक अजीम बात थी। इनसे बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ देख के सीखते थे। तो जनाब शहर फैसलाबाद का मौसम का अहवाल मैं आपको बताता चलूँ। गुज़श्ता रात जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से शहर फैसलाबाद का मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है। लोगों ने घरों के अंदर ख़ास तौर पे क्योंकि सर्दियां हैं ना, तो हर एक की कोशिश होती है गर्मा गर्म पकोड़े, उसके साथ समोसे अगर घर पे नहीं तो बाहर से मंगवाए जाएं और कड़क चाय घर पे तैयार करके मौसम के लुत्फ से जो है वो पूरा बहुत अच्छे तरीके से मौसम को एंजॉय किया जाए, मूड को खुशगवार किया जाए। बच्चों और बीवी के साथ और वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ गपशप का माहौल जो है वो घरों के अंदर बनाया जाता है। तो कल मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत रहा और इसकी जो मुस्बत असरात हैं शहर फैसलाबाद पे वो ये पड़े कि स्मोक के असरात दिन ब दिन अब जो है वो कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से आलूदगी के जो ज़र्रात हवा में मौजूद होते हैं वो बैठ जाते हैं और विजिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो आज का मौसम कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद में, देखते हैं टुडेज वेदर में। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम खासा खुशगवार हो चुका है और अभी अगर दर्जा हरारत की मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 22 और कम से कम 7 रहने का इम्कान है जो कि रात के औकात में रहेगा। और अभी जो टेम्परेचर मौजूदा है ये 13 के करीब है और जो बारिशें हैं उनकी वजह से सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा देखने में आया। लेकिन उसका ये भी फ़ायदा हुआ है कि यहाँ पर स्मोक के जो खदशात दोबारा से मंडला रहे थे वो मुकम्मल तौर पर टल गए हैं। लेकिन अभी माहरीन का ये कहना है कि सूरज अभी तो चमक रहा है लेकिन कुछ ही घंटों में जो सूरज और बादलों के बीच आंख मचोली का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है। अभी शायद मजीद भी जो बारिशें हों, इसके बारे में महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि अभी जो बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। जो टेम्परेचर है उसमें मजीद जो कमी है वो वाक़या होगी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप शहर फैसलाबाद के मौसम का अहवाल बता रहे थे और जो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे स्मोक के असरात बिल्कुल ख़त्म जो हैं वो हो जाएंगे और माहौलियाती आलूदगी जो है उसमें काफ़ी कमी आएगी। लेकिन इसके बावजूद दूसरी चीज़ जो है उसे स्मोक का ख़तरा अगर टलता है तो कोरोना का ख़तरा सर उठाता हुआ नज़र आ रहा है। उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। दिन ब दिन केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो तालीमी अदारे हों या आम आवाम हो। स्कूलों को तो बंद करने का फैसला कर लिया गया लेकिन इसके साथ साथ बाज़ारों के अंदर देखें, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के 8 बाज़ार घंटाघर के उनमें से सरे फरिस्त रश के हवाले से जंग बाज़ार है और जंग बाज़ार के अंदर जो फ्रूट्स की रेडियाँ, सब्जियों की रेडियाँ हैं, कॉस्मेटिक्स की जो है वो दुकानें हैं, इसके अलावा अंडरगारमेंट्स की दुकानें, बहुत सारी शॉप्स हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। वहाँ पे लोगों का एक जमे गफीर होता है और एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन हज़ारों अफराद हैं जो कि वहाँ पे ख़रीदारी की गर्ज से और अपने कारोबार की गर्ज से वहाँ पे आते हैं और ना तो SOPs को फॉलो किया जाता है और ना ही किसी किस्म का मास्क जो है वो चेहरे पे लगाया जाता है। कोरोना के फैलने का खतरा जो है बढ़ जाता है और वहाँ के जो ताजर तंजीमों के सरबराहान हैं उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे किसी भी किस्म का जो एक्शन है वो नहीं किया गया, कोई प्लान तैयार नहीं किया गया। एक स्कूल अगर छोटा है उसमें 500 बच्चे ने बैठना है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, लेकिन उनको बंद कर दिया गया है। जो हज़ारों की तादाद में लोग जहाँ पे बाज़ारों में आ रहे हैं वहाँ पे कोई इंतजामात नहीं किए गए। तो ये एक चलता फिरता एटम बॉम्ब है उस कोरोना वायरस के लिए। इसलिए कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को अब थोड़ा इनिशिएटिव लेना होगा और बाज़ारों में भी कुछ SOPs बनाने होंगे। इसी मौजू पे आज
گفتگو کرنے کے لیے کہ فیصلاباد کے اندر کورونا کس طرح سے بڑھا ہے, کتنے چانسز جو ہیں اس کے بڑھے ہیں اور کتنے مریض جو ہیں وہ بڑھے ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت تو دے رکھی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کا سوال بتاتا چلوں. آج کا سوال یہ ہے جناب کہ شہر فیصل آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ شہر فیصل آباد کا پرانا نام کیا تھا؟ بتانے والے 5 خوش نصیب, جو کہ وہ نمبر جو آپ کی سکرین پہ دیا جا رہا ہے اس پہ جو زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ کرے گا اسے بولیوارڈ کی جانب سے واؤچرز فراہم کیے جائیں گے. ان واؤچرز کے ذریعے وہاں پہ شاپنگ بھی کی جا سکتی ہے, کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے, کٹنگ بھی کروائی جا سکتی ہے. بولیوارڈ مال کی تقریباً تمام شاپس کے جو واؤچرز ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو شہر فیصل آباد کا پرانا نام کیا تھا یہ بتانے والوں کو بولیوارڈ مال کی طرف سے خاص طور پہ جو ہیں وہ واؤچرز دیے جائیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. کرونا وائرس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے خاص طور پہ دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ عزادار حسین موجود ہیں جو کہ سینئر رپورٹر ہیں ہمارے سٹی 41 کے, اور ان کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد رضوان موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے میں چاہوں گا عزادار کی طرف چلیں اور موجودہ صورتحال خاص طور پہ ہمارے شہر کی کیا ہے, کتنے کیسز ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر, کتنے صحتیاب ہو رہے ہیں اور اس سے اموات کی ریشو کیا ہے, یہ جانتے ہیں عزادار سے. عزادار بتائیے گا, جیسے ہی سردیاں آئی کرونا وائرس نے پیک پکڑی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فیصل آباد کے حوالے سے اگر ابھی مجھے تقریباً کچھ سیکنڈ پہلے رپورٹ موصول ہوئی ہے 26/11/2020 یعنی کہ 26 نومبر کے حوالے سے 24 گھنٹے میں فیصل آباد میں کتنے کیس جو ہیں پازیٹیو آئے ہیں. فیصل آباد میں محکمہ صحت کی جانب سے یا جو پرائیویٹ لیبس وغیرہ بنائی گئی ہیں وہاں پہ 985 افراد نے جو ہے وہ سیمپل ان کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں 24 گھنٹے میں. اس میں 962 افراد کی رپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو رہی ہے. 23 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. اس طرح اگر فیصل آباد میں رواں سال کے حوالے سے بات کی جائے, رواں سال سے پہلے میں کل کی رپورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا, کیونکہ جب سے دوسری لہر آئی ہے تو کل کی جو رپورٹ تھی اس میں مریضوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. کل 24 گھنٹے میں 348 افراد کے سیمپل کیے گئے. 348 میں سے 31 افراد کی جو رپورٹ تھی وہ پازیٹیو رہی. جب سے یہ دوسری لہر آئی ہے اس میں سب سے زیادہ جو مریضوں کی تعداد تھی وہ کل ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے کہ 348 میں سے ہمارے پاس 31 افراد پازیٹیو تھے. جیسے میں آج بتا رہا ہوں آج 965 کی ہیں تو تب ہمارے پاس 23 افراد پازیٹیو آئے ہیں. اب رواں سال کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ 98,136 افراد کے رواں سال میں ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں 2020 میں جب سے یہ کرونا وائرس کی وبا آئی ہے. اس میں 6,324 افراد کی رپورٹ جو تھی وہ پازیٹیو تھی. اس طرح 85,106 افراد کی رپورٹ نیگیٹو رہی ہے صرف اور صرف فیصل آباد کی فیصل آباد ضلع کی. اب اموات میں دیکھا جائے تو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2 مریض جو تھے وہ اس میں ایکسپائر بھی ہوئے ہیں, یعنی کہ فوت ہوئے ہیں 24 گھنٹے کے دوران. اس کے بعد فیصل آباد کے سرکاری اسپتالوں میں اموات کی جو تعداد ہے وہ 223 ہو چکی ہے, جس میں ہمارا الائٹ شامل ہے, DHQ شامل ہے, جنرل اسپتال غلام محمد آباد اور دیگر اسپتال شامل ہیں جہاں پہ مریض کرونا وائرس کے زیر علاج رہے, جنہیں وہاں پہ علاج کی سہولیات دی جاتی رہیں اور اس کے بعد وہ جاں بحق ہوئے. اس میں 24 مریض ایسے تھے جو کہ دیگر اضلاع سے تھے, یعنی کہ ہم جھنگ کہہ سکتے ہیں, چنیوٹ کہہ سکتے ہیں, ٹوبہ کہہ سکتے ہیں, سرگودا یا دیگر اضلاع جو ہمارے نزدیک ہیں اور علاج کے لیے وہ الائٹ یا DHQ اسپتال میں کو ترجیح دیتے ہیں. اس وقت موجودہ صورتحال کچھ اس طرح کے جو مشتبہ مریض ہیں وہ الائٹ اور DHQ اسپتال میں اس وقت 48 زیر علاج ہیں, اور اگر کنفرم مریضوں کی بات کی جائے تو 37 مریض اس وقت کنفرم ہیں جن میں پازیٹیو کرونا وائرس کی رپورٹ آ چکی ہے. اس میں 35 جو مریض ہیں وہ اس وقت الائٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں اور 2 مریض DHQ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. بیڈ جو ہاسپٹل کے لیے مختص کیے گئے ہیں کیونکہ الائٹ DHQ اور جنرل اسپتال غلام محمد آباد فیصل آباد کے ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, PMC کے ماتحت جسے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا درجہ مل چکا ہے تو اس کے ماتحت چل رہے ہیں. ایسے میں اس دفعہ پلاننگ یہ کی گئی, پہلے انہوں نے جنرل اسپتال غلام محمد آباد کو جب پہلی لہر آئی تھی تو اسے مختص کیا, 250 بیڈ پہ ہاسپٹل تھا تو وہاں پہ مریض داخل کیے, وہاں پہ علاج کی سہولیات فراہم کی گئی. مگر اس بار جو ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے الائٹ اور DHQ اسپتال میں مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو غلام محمد آباد کو بھی استعمال کیا جائے گا. اس لیے اس وقت الائٹ اور DHQ اسپتال میں ہی صرف کرونا وائرس کے مریض زیر علاج ہیں, اور اس کے لیے 550 بیڈ مختص کیے گئے ہیں الائٹ میں, 85 بیڈ جو ہیں وہ کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں DHQ میں. اس طرح ہمارے پاس 635 ٹوٹل بیڈز بنتے ہیں جو کہ اس وقت الائٹ اور DHQ اسپتال میں مریضوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس مریض کتنے زیر علاج ہیں 48 سسپیکٹڈ جن کے بھی ٹیسٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں, ان کی رپورٹس وغیرہ آنی ہیں, اور 37 مریض ایسے ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں. تو یہ وہ فیصل آباد کی صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ ہمارے پاس کتنے مریض زیر علاج ہیں, کتنے کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہونے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ محکمہ صحت کی جانب سے جو ہے وہ
ٹیسٹ وغیرہ کیے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے. اور تعداد دیکھی جائے تو کل جیسے میں نے بتایا کہ 31 کل کی تعداد تھی، تو 20 25 30 10 15 یہ اب دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. اگر اس سے پہلے بات کی جائے تو ڈیلی تقریباً 800 900 1000 افراد کے سیمپل لے رہے تھے، تو تب صرف اور صرف رپورٹ جو تھی وہ نیگیٹو تھی، یعنی کہ کسی بھی شخص میں کرونا وائرس پازیٹیو نہیں آ رہا تھا. مگر اب جو ہے وہ لہر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ اس کی جو تعداد ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور روزانہ 20 25 30 جو مریض ہیں وہ اس کا کرونا وائرس کا پازیٹیو رپورٹ میں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. اچھا زدر یہ بتائیے گا، ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز جو ہیں، اگر ڈی ایچ کیو کی بات کی جائے، الائڈ اور دیگر ہاسپٹلز ہیں، کرونا وائرس کے لیے وینٹیلیٹرز کتنے مختص کیے گئے ہیں جو موجود ہیں اس وقت؟ الائڈ میں اس وقت 25 مختص کیے گئے ہیں بقول فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے. ان سے جب بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 25 الائڈ کے اور 7 ہمارے پاس اس وقت ڈی ایچ کیو میں جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں کہ اگر جو سیریس مریض ہوں گے تو انہیں علاج کی سہولیات فراہم کی جا سکیں وینٹیلیٹر کے ذریعے. تو ہم آکسیجن جو ہیں وہ آکسیجن بیڈ جو ہیں وہ اس پہ زیادہ تر فوکس کیا جا رہا ہے. تو آکسیجن بیڈز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 250 الائڈ میں مختص کیے گئے تھے کہ 250 جہاں پہ آکسیجن کی مکمل سہولیات ہے، اور انہیں ٹینک کے ذریعے جو آکسیجن ٹینک بنائے گئے ہیں وہاں سے آکسیجن بیڈ تک پہنچائی جا رہی ہے سپلائی کے ذریعے. تو 250 الائڈ کے اور 50 جو تھے وہ ڈی ایچ کیو کے، اس طرح 300 جو بیڈ تھے وہ مختص کیے گئے تھے. اور اس سلسلے میں وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بیڈز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ سہولیات دی جائیں گی، اس کے بعد ہم پیشنٹس کو غلام محمد آباد بھی ریفر کر سکتے ہیں، اس ہاسپٹل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر اکنامک کونسل کی کل میٹنگ ہوئی ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام وارڈز جو کہ الائڈ ہاسپٹل میں بنے ہوئے ہیں، جیسے اے این ٹی ہے، اے این ٹی کے پیشنٹس جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. گزشتہ بار ہم نے گائنی وارڈ جو تھے وہ بھی استعمال کیے، یوریالوجی وارڈ استعمال کیا. اس بار بھی یہ کل فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اگر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے جو الائڈ ہاسپٹل کے دیگر وارڈز ہیں انہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر رضوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بڑھتی ہوئی تعداد یوں بتا رہی ہے کہ کرونا ایک بار پھر سے سر اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس دفعہ لاسٹ ٹائم سے بھی ڈینجرس ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب کرونا آیا تھا سردیاں تب جا رہی تھیں اور گرمیوں کا موسم تقریباً آ چکا تھا، لیکن ابھی پورا ونٹر جو ہے سیزن پڑا ہے. شروعات پہ یہ حال ہے، آگے جا کے کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، ایسے ہے کہ ایک تو جو ایک مت تھی کہ جی سردیوں میں یہ بڑھ جائے گا یا سردیوں میں یہ کم ہو جائے گا یا گرمیوں میں بڑھ جائے یا گرمیوں میں کم ہو جائے گا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو یہ تو ایک فلو وائرسز ہیں جو کسی بھی موسم میں آ سکتے ہیں. تو سر پھر ایسا کیوں تھا کہ پہلے کیسز کم تھے اور اب زیادہ ہونے شروع ہو گئے؟ اب اصل میں ایسے ہے کہ جو ہم پہلے بہت زیادہ ریسٹرکشن کر کے ہم جب لاک ڈاؤن کیا ہے تو ہم بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ہو گئے تھے. اب ہم اپنے جو کلینکس میں یا جب ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں تو پیشنٹ میں اتنا فیئر نہیں ہے. یعنی جو ایک کیٹابولک سٹیٹ تھی جو فیئر کی وجہ سے آتی تھی، اور وہ جو کیٹابولک سٹیٹ ہے وہ اس بیماری کی شدت کو اور بڑھا دیتی تھی. سر لاک ڈاؤن ختم ہوئے کئی مہینے ہو گئے، ابھی سر کیوں اٹھانا شروع ہوا ہے؟ یہ تو پھر ریسٹرکشنز تو کافی دیر سے ختم ہیں، تب سے ہی اسے شروع ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، لاک ڈاؤن جو ہی ختم ہوا لوگ ایسے وہ آپ دیکھیں وزٹنگ پلیسز پہ رش پڑنا شروع ہو گیا، ریسٹورنٹس میں جانا شروع ہو گئے، یہ میرج ہالز ہیں یہ بھرنا شروع ہو گئے، سکولز کھل گئے. یہ ساری دیز آر آل کیریئرز جو وہ ایک دوسرے کو سپریڈ کر رہے تھے. تو اس طرح سے یہ اس کی سویریٹی جو ہے نمبر آف جو پیشنٹس ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو گئے. لیکن سر اس میں کوئی ٹمپریچر کا عمل دخل نہیں ہے کہ وائرس کو پھیلنے پھولنے کے لیے خاص ٹمپریچر چاہیے ہوتا ہے جس پہ وہ پولیفریٹ کرتا ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو عام فلو وائرسز ہیں نا جی، وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ جب روم ٹیمپریچر پہ، ہاں 36 ڈگری سینٹی گریڈ جب اس سے بڑھتا ہے تو وہ مر جاتے ہیں. اس لیے وہ جو یوزلی دے آر ریزائڈنگ ان ماؤتھ اونلی. اور یہ جو ایک ایسا وائرس ہے کہ جو 37 پہ بھی سروائیو کرتا ہے، اور یہ 37 پہ ہمارے باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جا کے فلرش کرتا ہے. جو ایکسٹرنل ٹیمپریچر ہے یا انٹرنل ٹیمپریچر ہے، ایکسٹرنلی چاہے وہ جتنا مرضی ٹیمپریچر ڈاؤن چلا جائے، جو انٹرنل ٹیمپریچر ہے وہ اس کے لیے فیزیبل ہے. مگر جو ہی وائرس ایک دفعہ اندر چلا جاتا ہے تو وہ اٹ از ناٹ افیکٹنگ بائی دی ایکسٹرنل ٹیمپریچر. تو چاہے ایکسٹرنلی ٹیمپریچر بہت فال بھی کر جائے مگر اس کو جو انٹرنلی باڈی کے اندر جو ٹیمپریچر مل رہا ہے وہ 37 میں وہ فیوریبل ہوتا ہے، پھر اس سے ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کر کے جو کیونکہ سارے لوگ مائنس یہ باہر نہیں پھرتے نا،
اب گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں دے آر ناٹ ریزائڈنگ ان مائنس ٹیمپریچر یا کولڈ ٹیمپریچر میں نہیں رہتے. تو گھروں میں تو ٹیمپریچر وہ تو ایک انہوں نے مینٹین کیا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو جو اس کی اپنی نیڈ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو اسپریڈنگ ہے, یا کسی ہالز میں چلے جائیں تو وہاں پہ انہوں نے ہیٹنگ سسٹم لگایا ہوا ہے, تو یہ وہاں سے اسپریڈ ہوتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس حوالے سے مزید گفتگو بھی کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر رضوان ہمارے ساتھ موجود تھے, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس کے پھیلاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو بتا بھی چکے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں دوبارہ یاد دہانی ایک دفعہ سے کروائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, تاکہ بہت سارے لوگ جو اس کو بھول چکے تھے ان کو دوبارہ یاد کروایا جائے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا. اور اس کی ویکسین کے حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن پہلے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے؟ اچھا, اس طرح ہے کہ جس طرح عام سارے لوگوں کو ایس او پیز کا پتہ ہے, جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, جس میں سب سے پہلے ہے کہ ماسک کا یوز کریں. ماسک میں یہ ہے کہ جس کو انفیکشن ہوتی ہے ایک تو وہ وہاں سے اسپریڈ روک سکتا ہے. دوسرا ہے کہ اگر اس کو انفیکشن ہے اور وہ سنیز کرتا ہے یا کف کرتا ہے تو جو گش آف مائکرو آرگنزم جو جہاں بیکٹیریا یا وائرسز نکلتے ہیں تو وہ دوسروں پر پہنچنے کے لیے ظاہر ہے اس کو ایک فلو چاہیے. جب آپ ماسک یوز کر لیتے ہیں وہ فلو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے جس طرح کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, آپ کریں تھوڑی سی 6 فیٹ پہ رکھیں. اس میں جو اگر اس سے سامنے والے بندے نے بھی ماسک پہنا ہوگا تو وہ دیر آر ویری لیس چانسز کہ وہ ایک انفیکٹڈ پرسن سے جو وائرس ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے نان انفیکٹڈ پرسن میں. ایک تو ماسک یوز کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں تو مختلف جگہوں پہ ہم ہاتھ لگاتے ہیں, تو جو وائرسز ہوتے ہیں اگر وہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو ہمارے اپنے ہاتھوں سے یہ ٹرانسمٹ ہو جائیں گے, ہمارے منہ کے راستے, ناک کے راستے اور آنکھوں کے راستے. تو ہمیں چاہیے کہ یہاں تو سینیٹائزر, اگر باہر ہیں تو سینیٹائزر یوز کریں, اگر آپ گھروں میں ہیں تو آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ کے لیے دھوئیں, کیونکہ اس کے وائرس کے اوپر ایک لپڈ لیئر ہوتی ہے. وہ جس طرح ہم گھی ہمارے ہاتھوں کو لگا ہو تو ہم 20 سیکنڈ کے لیے اگر صابن سے اس کو دھوئیں تو وہ صابن اتر جاتا ہے. فیٹ کو ڈیزالو کرنے کے لیے آپ کو ہینڈ واش کرنا لازمی ہوتا ہے, کیونکہ وہ صابن جو ہوتا ہے وہ اس کو ڈیزالو کر دیتا ہے, اور آپ کے ہاتھ پہ جو بھی وائرس موجود ہوتا ہے وہ واٹر کے ذریعے پھر لوٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اور آپ ہینڈ سینیٹائزر سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ وہ لپڈ لیئر وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ وائرس جو ہے انیکٹیو ہو جاتا ہے. اچھا, جو امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ویکسین اس کی تیار کر لی گئی ہے, اس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن دیجیے گا, کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اتھینٹک خبر آپ دیں کہ یہ ویکسین کس طرح سے تیار کی گئی اور لوگوں تک پہنچانے میں کتنا وقت لگے گا. پاکستان تک تو ابھی نہیں پہنچی, اور جو ٹرائلز کیے گئے ہیں وہ سکسیسفل بھی رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں دوسری ڈفرینٹ کمپنیز نے یہ جو ویکسین بنائی ہے, مین جو پرابلم وہ کولڈ چین کا ہے. اگر وہ جو پہلی جو ویکسین بنی ہے اس میں اس کے لیے -80 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے اس کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, تو اٹ از ناٹ فیزیبل ان پاکستان. ابھی کچھ کمپنیوں نے ایسی ویکسین بنائی ہے جس کے لیے ٹیمپریچر کی اتنی زیادہ سیوریٹی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا کم ٹیمپریچر چاہیے. تو ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے. دوسرا یہ جو کہ انہوں نے ٹرائل, ابھی لاہور میں بھی کچھ ہاسپٹلز ہیں جو انہوں نے ٹرائل بیسس پہ چائنا نے ان کو ویکسین دی ہے. جو مختلف پیشنٹ جو والنٹیئرز ہیں ان کے سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اب وہ نیگیٹو آ جائے تو والنٹیرلی وہ اس کو لگا دیتے ہیں, ویکسین لگا دیتے ہیں, جسٹ یعنی فری آف کاسٹ لگاتے ہیں. تو اس سے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ایک ٹرائل کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اس کی ایفیکیسی کیسی ہے. تو یہ اصل میں ایک جو ہمارا جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے تو اس کو ہم نے آلٹر کیا ہے ان دی فارم آف میسنجر آر این اے. تو وہ جو میسنجر آر این اے ہے وہ ہمارے اندر ایک امیونٹی پیدا کرتا ہے, کیونکہ یہ جو وائرسز ہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک قسم کی کاپی ہوتی ہے کرونا وائرس کی, اور جب باڈی کے اندر اس ویکسین کو لگایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جا کے میجک کوئی باڈی کے اندر دکھاتا ہے. یہ کرونا وائرس کے ویک جرمز ہو سکتے ہیں اور باڈی یوں محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے جسم پہ کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے. اب اس کے اگینسٹ جو وہ اینٹی باڈیز تیار کر کے اپنے جو ان کا خاص طور پہ ہوتا ہے باڈی کے اندر اسے سیو کر لیا جاتا ہے, اور سیو کرنے کے بعد اگر سچ میں آپ کی باڈی پہ اٹیک ہوتا ہے ہیلدی کرونا وائرس کا تو بن چکی ہوتی ہیں, وہ اس کو جا کے گریب کر لیتی ہیں. لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو ویکسین تیار کی گئی ہے اس کی ایفیشنسی کیا ہے, ایفیشنٹ کتنی ہے, ٹرائل بیسس پہ اس کے ٹرائلز کے ریزلٹس کیا ہیں. اب جیسے کہ امریکہ کے اندر کہا جا رہا ہے ہزاروں لوگوں کو یہ ویکسین جو ہے وہ دے دی گئی ہے, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ان میں ریزسٹنس شو ہو رہی ہے؟
ہاں جی، اس طرح ہے کہ جب ہم ویکسین لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی وہ پیشنٹ انفیکٹڈ نہیں ہوگا، وہ انفیکٹڈ ہوگا مگر لیس سیویریٹی کے ساتھ ہوگا. جو اس کا ڈیمیجنگ پوائنٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جس طرح ہم بچوں کو ویکسین لگاتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ خسرے کی ویکسین لگائی تو وہ خسرہ اس کو ساری زندگی ہوگا نہیں. خسرہ اس کو ہوگا مگر لیس سیویئر فارم میں ہوگا. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائٹر کم ہو جاتا ہے، ٹائٹر مطلب وائرس ٹائٹر جو ہوتا ہے وہ پولیفریٹ اتنا نہیں ہوتا، اس کو پہلے ہی اینٹی باڈیز. ایک تو اس کی پرولیفریشن کم ہو جاتی ہے، جو ایک اس کی انفیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہی اس نے انٹر ہونا ہے ہماری باڈی کے اندر تو جو میجر بلک ہوتا ہے وائرس کا اس کو ہماری اینٹی باڈیز ڈسٹروائے کر دیتی ہے. تو جو تھوڑے سے مائنر نمبرز رہ جاتے ہیں وہ دے آر ناٹ پروڈیوسنگ سو مچ سیویئر ڈیزیز. تو اس لیے جو ڈیزیز کی سیویریٹی کم ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے ایریاز میں فلرش کرنے کی بجائے ایک لمیٹڈ ایریا میں انفیکٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کا مطلب اس کے پیچھے سائنس یہ ہوتی ہے کہ جب وائرس آپ کی باڈی کے اندر آتا ہے تو آپ کی باڈی اگر ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتی ہے، لیکن جیسے جیسے اینٹی باڈیز بن رہے ہوتے ہیں ویسے ویسے وائرس بھی پالیفریٹ کر رہا ہوتا ہے. وائرس کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے وہ اینٹی باڈیز پہ غالب آ جاتا ہے. وائرس کی تعداد بھی بڑھتی ہے، وہ ڈیمیجنگ اور اگر آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز پہلے سے تیار ہیں، میموری سیلز میں اسٹورڈ ہیں، دین وہ جلدی اس کو پرولیفریٹ نہیں ہونے دے گا نا جی. پرولیفریٹ نہیں ہونے دے گا، وائرس کا جو ڈیمیجنگ افیکٹ ہے وہ نہیں ہوگا جلدی. تو وائرس کے ڈیمیجنگ افیکٹ کو ہم نے صرف برج کر دیا کہ اینٹی باڈیز ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، جو ہی وائرس انٹر ہوا اس کی پرولیفریشن سے پہلے ہی وہ جو اینٹی باڈیز ہیں اس کو ڈسٹروائے کر دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عزادار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. عزادار، یہ بتائیے گا کہ بہت سارے پچھلے جو سیزن گزرا ہے اس میں ڈاکٹرز بھی انفیکٹ ہوئے، کئی ڈاکٹروں نے جان کی بازی بھی ہاری. اس دفعہ بھی خطرہ تو موجود ہے. ڈاکٹروں کے لیے کوئی خاص انتظامات کیے گئے ہیں ہاسپٹلس میں؟ ہاسپٹلس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جیسے کہ ہم سارا دن آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں مختلف، تو پچھلی دفعہ جو کیبن وغیرہ بنائے گئے تھے مختلف جو کہ شعبہ بیرونی مریض ہیں وہاں پہ مریض آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جگہ کی بہت زیادہ تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ ایک میجر فیکٹ ہے. الائیڈ میں بھی، ٹی ایچ کیو میں بھی، غلام محمد آباد آپ چلے جائیں، مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ایک ڈاکٹر ایک ٹائم میں اگر وہ اپنی ڈیوٹی 6 گھنٹے او پی ڈی میں دیتا ہے تو وہ تقریباً 100 سے زیادہ مریض جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک تو جگہ کی بہت تنگی کا سامنا تھا. تو پچھلی بار شعبہ بیرونی مریضوں میں مختلف کیبن بنا دیے گئے تھے. اب کرونا وائرس کی جب دوسری لہر آئی ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر جو تھے وہ بالکل مریضوں کے پاس بیٹھ کے مریضوں کو دیکھتے تھے، انہیں ٹریٹمنٹ اس کی کرتے تھے. مگر اب دیکھنے میں نظر آیا ہے ہمیں، کل بھی میں او پی ڈی میں گیا ہوں ایک پیشنٹ چیک کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر جو کیبن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیبن میں بیٹھ کے مریض چیک کر رہے ہیں اور مریض جو ہے وہ کیبن سے باہر بیٹھا ہوا ہے. تو احتیاطی تدابیر جو ہے ڈاکٹر اپنے طور پہ اپنا رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا ہم نے کافی نقصان ہوا. کئی ڈاکٹرز جو تھے وہ جان کے بازی ہار گئے. اگر ڈاکٹرز بچے ہیں تو ان کی جو فیملیاں تھیں وہ اس کا شکار ہوئیں کرونا وائرس کا. ابھی بھی اگر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے والے سے بات کی ہے تو پی ایم سی کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ہم نے پچھلی بار بھی ذکر کیا، تو 12 سے 13 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ پی ایم سی کے سب سے زیادہ فیصل آباد میں جو کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں وہ فیصل آباد پی ایم سی کے اسٹوڈنٹس ہوئے ہیں، جن کی تعداد 12 سے 13 تھی. اور اس سلسلے میں محکمہ صحت کی جانب سے ایک لیٹر بھی پی ایم سی انتظامیہ کو لکھا گیا کہ ہاسٹل کو سیل کیا جائے اور اس کے علاوہ ان کلاسوں کو سیل کیا جائے جن کلاسوں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، کیونکہ 4th ایئر اور اس کے علاوہ 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے جن کی جو تعداد تھی کرونا وائرس کی روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آ رہے تھے. جس کے بعد ایک اسکریننگ روم بھی پی ایم سی ہاسٹل میں بنایا گیا، پی ایم سی ہاسٹل میں بات کروں، پی ایم سی کالج میں بنایا گیا کہ جن اسٹوڈنٹس کو کلاس کے دوران، پڑھائی کے دوران اگر ان میں علامات آتی ہیں یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے میں وہ علامات ہیں تو ان کی وہاں پہ اسکریننگ کی جا سکے اور سہولت ٹیسٹ کی دی جا سکے. اور جن اسٹوڈنٹس کے وہاں پہ سیمپل لیے گئے تو میں نے جیسے بتایا کہ 12 سے 13 اسٹوڈنٹ جو تھے وہ پازیٹیو رہے، نہ ہاسٹل سیل ہوا نہ ہی وہ کلاسیں بند ہوئی. تو ہم پھر جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہے عوام سے، اگر وہ خود ایک ایگزامپل پیش نہیں کریں گے معاشرے میں تو پھر اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم نے بھی کئی دفعہ اس ٹاپک کو اٹھایا، مگر جو فیصل آباد پنجاب میڈیکل کالج کی انتظامیہ تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو میڈیکل کی تعلیم ہے یہ دیگر تعلیموں سے مشکل ہے. تو اس لیے ہماری مجبوری ہے، کیونکہ 4th ایئر کے ایگزام نزدیک آنے والے ہیں، تو اس لیے ہم ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ گھر نہیں بھجوا سکتے. 1st ایئر کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، ان کے اب امتحانات ہونے لگے ہیں، اس لیے ہم نے انہیں گھر بھجوا دیا. 2nd ایئر کو بھجوا دیا، 3rd ایئر کو بھجوا دیا. فائنل ایئر کو جو کلاسیں ہیں وہ بند کر دی گئیں. اور اب انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی 8 دسمبر کو 1st ایئر MBBS کے اور 10 دسمبر کو 1st ایئر BDS کے امتحانات بھی تھے، اناؤنس وغیرہ بھی کیے گئے. تو اب وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. اکنامک کونسل کا کل جو اجلاس تھا اس میں کہا گیا کہ اب امتحانات نہیں ہوں گے. 11 جنوری کے بعد ایک نئی تاریخ انتظامیہ کی جانب سے دی جائے گی
جس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اگر دسمبر میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ دسمبر میں کرونا وائرس جو ہے وہ پیک پہ ہوگا، جنوری کے اب بتا رہے ہیں کہ 11 جنوری کے بعد کوئی ڈیٹ دی جائے گی، تو ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کیا جنوری میں کرونا کی وبا کیا کم ہو جائے گی، اس کے کیسز کم ہونے شروع ہو جائیں گے کہ ہم جب ڈیٹ دے رہے ہیں امتحانات کے حوالے سے کہ 11 جنوری کے بعد امتحانات جو ہیں وہ لیے جائیں گے فرسٹ ایئر MBBS کے، فرسٹ ایئر BDS کے، کیونکہ اس سے قبل تو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز امتحانات لیتی تھی، مگر پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو نہ صرف امتحانات لینے کی اجازت دے گی بلکہ ڈگری دینے کی اجازت دے گی۔ یہ فیصل آباد کے جو میڈیکل کے طلباء ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اس سے پہلے میڈیکل کے طلباء کو مختلف پریشانیوں کا سامنا رہتا تھا پیپرز دینے کے حوالے سے۔ اب فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو خود مختار ادارہ بنا دیا گیا ہے جو نہ صرف امتحانات لے سکتی ہے بلکہ ڈگریاں بھی جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے۔ اچھا یہ وہ سارا عزیزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جھنگ بازار کی یا 8 بازاروں کی بات کی جائے، سکولز تو بند کر دیے گئے، وہاں پہ رش کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ کرونا وائرس کے لیے بہت فیوریبل کنڈیشن ہے، جس طرح سے لوگ وہاں پہ انٹریکشن کرتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں، پیسہ ایک دوسرے کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، اس سے کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ نہیں، جیسے آپ پیسے پکڑانے کی بات کر رہے ہیں، کل ڈرگ اسکواڈ ٹیم کی جانب سے ریڈ کیا گیا ہے ستیانہ بائی پاس روڈ پہ، وہاں پہ ایک فارما کمپنی تھی، اسے سیل کیا گیا۔ اب وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سیرپ تیار ہو رہے ہیں، نہ صرف سیرپ تیار ہو رہے ہیں بلکہ باقی دیگر ادویات تیار ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ کرونا وائرس پہ جو تھا عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا، جس پہ اس فارما کمپنی کو سیل کر دیا گیا۔ اب آپ خود جیسے آپ بات کریں کہ پیسے پکڑا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو یا چیزیں لے رہے ہیں، یہ باتیں ہم نہیں کرتے، یہ باتیں ڈاکٹر کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں وائرس جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے یعنی کہ سلام نہ لیں، سلام لے سکتے ہیں تو شاید اس میں وہ جراثیم ہو اور ہمارے ہاتھ کو لگ جائیں گے، اور ہم ناک کو یا منہ کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ جراثیم ہمارے اندر منتقل ہو جائیں گے، تو ہمیں بھی کرونا وائرس کے علامات آ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو افراد وہ میڈیسن تیار کر رہے ہیں یا وہ بنا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، جب وہ مارکیٹ میں آئیں گی تو وہ زندگیاں دیں گی یا وہ جو ہے وہ بیماریاں بانٹیں گے، جس پہ اس کمپنی کو جو ہے سیل کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، کمپنی کے اندر 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، 100 افراد ہوں گے، اب یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ پروبیبلٹی ریٹ زیادہ ہے، یہاں جہاں پہ ایک 100 بندہ صرف اور صرف کام کر رہا ہے وہاں پہ زیادہ ہوگا؟ نہیں، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم دوائیاں اس ہزاروں کی تعداد میں، ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہ جس میں یہ علامات ہیں یا وہ جراثیم موجود ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، فرض کریں، اور اس نے ہزاروں یا سینکڑوں سیرپ بنا کے اپنے ہاتھوں سے مارکیٹ میں نکال دی ہیں، تو کتنے لوگ افیکٹ ہوں گے ان سیرپ سے جو کہ سیرپ اس نے نکال دی ہیں جس پہ سیل کیا گیا۔ اسی طرح میں فیصل آباد کے جو 8 بازار ہیں اس کے اوپر بھی عمل درآمد کروانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ کی اب ذمہ داری بنتی ہے، میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا کہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کو سیل کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ الائڈ ہسپتال کی 10 نرسیں کرونا وائرس پازیٹیو آئیں محکمہ سے رپورٹ کے مطابق، اور انہوں نے کہا کہ ہاسٹل کو سیل کیا جائے، مگر وہ سیل نہیں ہوا۔ اب کس نے عمل درآمد کرنا ہے؟ انتظامیہ نے کروانا ہے جی۔ اسی طرح 8 بازار کے حوالے سے اگر بات کی جائے، امی پور بنگلے کا ایک گرلز ہائی اسکول تھا، اس میں بھی جو تھے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر پازیٹیو تھے، اسے بھی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، مگر وہاں پہ کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن نہیں لگا، کسی قسم کا کچھ نہیں ہوا۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک ہم نے خبر دی تھی گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے حوالے سے، اسے بھی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، مگر وہ بھی سیل نہیں ہوا۔ عمل درآمد ہوتا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا۔ آپ 8 بازار کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ادارہ سیل نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے کوئی اپنا لائحہ عمل انتظامیہ کی جانب سے ہمیں کہیں بھی دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں نا، جسے محکمہ صحت بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کرونا وائرس پھیل سکتا ہے، وہ ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، ضلع انتظامیہ اسے سیل نہیں کر سکتی، اسے بند نہیں کروا سکتی، تو 8 بازاروں پہ کیا کرے گی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی کارکردگی پہ، اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ عزادار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی زبردست گفتگو جو ہے انتظامیہ کی کارکردگی کے حوالے سے کر رہے تھے کہ وہ ایک ادارہ نہیں سیل کروا سکتے، بازار اور شہر کو بند کروانا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو عزادار میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، فلاور کہاں پہ آ رہا ہے؟ بند کیوں نہیں کروائے جا رہے؟ یہ کام کر کے راضی نہیں، پیچھے سے انسٹرکشنز ہے، اندر کی بات کیا ہے وہ بھی بتائیں ہم۔ دیکھیں، کیونکہ میں ہیلتھ کی بیٹ کر رہا ہوں اور تقریباً کوئی 10 سال سے کر رہا ہوں، 2010 سے میں ہیلتھ کا نظام دیکھ رہا ہوں، اور دیکھیں حکومت کی جانب سے ADCG کو جو ہے وہ فوکل پرسن بنایا گیا ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے، کہ جو بھی محکمہ صحت کی جانب سے لیٹر لکھا جاتا ہے وہ ADCG کو لکھا جاتا ہے، اور ADCG کو ایک بار نہیں کئی بار خط لکھنے پڑتے ہیں محکمہ صحت کی جانب سے، کئی بار
یاد دہانی کروانی پڑتی ہے کہ سر خدا را اس کے اوپر کچھ کیجیے. پچھلے دنوں جب مدینہ ٹاؤن کے ایک علاقے میں 10 افراد جس میں بچے شامل تھے, خواتین شامل تھی, مرد شامل تھے, ان کے جب سیمپل لیے گئے میرے خیال میں 14 میں سے 10 افراد پازیٹیو تھے. تو اس کے لیے بھی پہلے اے ڈی سی جی کو کہا گیا کہ سر یہاں پہ 10 افراد جو ہیں وہ 2 گھروں میں پازیٹیو آ چکے ہیں, اس گلی اس ایریے کو جو ہے وہ یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے. اس کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک عوام کے لیے ایک بتانا چاہتے ہیں, ہاں ان کے لیے اویئرنیس میسج کہ جس گھر میں محکمہ صحت کے بقول کہ جس گھر میں کرونا پازیٹیو آ جاتے ہیں اور اس گھر کو تو مکمل سیل کر دیا جاتا ہے, نہ اس گھر سے کوئی آ سکتا ہے باہر, نہ ہی کوئی اس گھر میں جا سکتا ہے. اور اس گلی میں جتنے بھی گھر ہوں گے, میرے خیال میں غالباً 14 گھروں کے حوالے سے ہے یہ کہ 14 جو گھر ہوں گے اس گھر میں بھی اگر کوئی بندہ گھر سے باہر کسی ضروری کام کے لیے جائے گا تو وہ ماسک کا استعمال کرے گا, سینیٹائزر کا استعمال کرے گا, گھر آتے ہوئے اور جاتے ہوئے. مہمان نہ آئیں گے ان کے گھر اور نہ ہی وہ کسی کے گھر جا سکیں گے. یہ 10 سے 12 دن کا ایس او پی ہے جو کہ انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اچھا, اب اے ڈی سی جی کو جب پہلے کہا گیا کہ سر ضلع انتظامیہ کو کہا گیا کہ سر اس علاقے میں جو ہے وہ 10 پیشنٹ آ چکے ہیں 2 گھروں میں, تو یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جائے, مگر ہم نے دیکھا 3 دن تک کہیں کسی قسم کا کوئی سمارٹ لاک ڈاؤن جو تھا وہ انتظامیہ کی جانب سے نہیں لگایا گیا. اسی طرح ہی سکولز, کالجز, مختلف جو لیٹر لکھے ہیں بار بار لکھنے پڑتے ہیں, مگر اس کے اوپر ہمیں کہیں بھی عمل درآمد جو ہے وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں, ایک انتظامیہ کی جانب سے یا ایک حکومت کی جانب سے ایک ادارے کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے تو اس کا کام ہے اسے اس وبا کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا. اب جیسے محکمہ صحت کی جانب سے لیٹر لکھے گئے ہیں اے ڈی سی جی کو, ضلع انتظامیہ کو, اور بار بار لکھے جاتے ہیں مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو ظاہری بات ہے یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پورے ایک شہر کا جو نظام ایک چل رہا ہے اسے نہ صرف دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. اچھا زدہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری تو ہے, محکمہ ہیلتھ کی کیا ذمہ داری صرف اور صرف ٹیسٹنگ فیسلٹی فراہم کرنا ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ نہیں, محکمہ صحت کے حوالے سے ایک کرونا وائرس کے سیمپل کس طرح لیے جاتے ہیں اور محکمہ صحت کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس شخص میں جو ہے وہ پازیٹیو ہے اور اس کے ہم نے اہل خانہ کے سیمپل لینے ہیں. اب یہاں پہ تھوڑا سا شہریوں کی بھی غیر سنجیدگی کا جو ہے وہ مظاہرہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. ایک رپورٹ علیحدہ سے بھی بن رہی ہے کہ جو شہری اپنا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروانا نہیں چاہتے وہ محکمہ صحت کی جو ٹیمیں جا رہی ہیں جس میں ڈسپینسر شامل ہیں, لیب ٹیکنیشین شامل ہیں یا انٹمالوجسٹ شامل ہیں, جب وہ مختلف یونین کونسل میں جاتے ہیں اس گھروں میں جاتے ہیں جن کے افراد پازیٹیو آئے ہوتے ہیں تو وہ اپنا سیمپل نہیں کرواتے. وہ کہتے ہیں بھی ہم نے اپنا سیمپل نہیں کروانا. اس کی بھی ایک علیحدہ سے لسٹ جو ہے وہ تیار ہو کے جا رہی ہے, نہ صرف ضلع انتظامیہ کو بلکہ محکمہ پرائمری سیکنڈری یعنی کہ حکومت کو جا رہی ہے. اب دیکھیں, شہری چیلنج کر رہے ہیں حکومت کو کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کروانا, تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کروانا اور ان کے ٹیسٹ کیوں؟ یہ ٹیسٹ کی ہمیں کیا کہتے ہیں اہمیت کا اندازہ نہیں, کیوں ہمیں وہ جو سہولت ہے وہ مفت مل رہی ہے. اگر باہر پرائیویٹ لیب سے کرائیں گے تو ہمیں 8 سے 10 ہزار روپے اس کے جب ادا کرنے پڑیں گے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے, پھر یہی رونا آتا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ مفت سہولیات فراہم نہیں کرتی. اب جب مفت سہولت مل رہی ہے تو ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ آپ کی اگر کسی بھی شخص میں کرونا وائرس پازیٹیو ہوتا ہے وہ پرائیویٹ لیبارٹری سے کرواتا ہے یا وہ BSL-3 لیب جو کہ لائٹ پال میں بنائی گئی ہے وہاں سے کرواتا ہے. جب اس کی رپورٹ ڈیش بورڈ پہ اپلوڈ ہوتی ہے کہ اس شخص میں جو ہے پازیٹیو کرونا آ چکا ہے تو پھر اس کے اہل خانہ یا جس ادارے میں وہ کام کرتا ہے یا جو شخص یا وہ افراد جو کہ اس شخص سے پازیٹیو سے زیادہ اٹیچ رہتے ہیں تو ان کی سیمپلنگ محکمہ صحت کی جانب سے لی جاتی ہے. یہ وہ محکمہ صحت کا طریقہ کار ہے. اب اس کی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ ملازمین کی جو تعداد ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. ڈینگی میں جو کام کرتے تھے انٹمالوجسٹ ان کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں کرونا وائرس سیمپلنگ میں, کیونکہ وہ مختلف یونین کونسل میں کام کرتے ہیں, انہیں گھروں کا پتہ ہے, انہیں علاقوں کا پتہ ہے ڈینگی کے حوالے سے, کیونکہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, سارا سال ایکٹیویٹی جاری رہتی ہے. تو وہ جو ٹیمیں ہیں محکمہ صحت کی انہیں ساتھ لے کر انٹمالوجسٹ چل رہے ہیں اور اس متعلقہ گھر تک پہنچتے ہیں, کیونکہ انہیں گھروں کا پتہ ہوتا ہے, انہیں علاقوں کا پتہ ہوتا ہے, انہیں بلڈنگز کا پتہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں فلاں شخص جو ہے وہ رہتا ہے. تو اب وہاں تک جب پہنچتے ہیں تو کئی افراد جو ہیں وہ سیمپل دے رہے ہیں اپنا, کئی بندے جو ہیں وہ کئی افراد جو ہے وہ اپنا سیمپل دینے سے انکار کر رہے ہیں. اس طرح کے مختلف جو ہے وہ ہمیں محرکات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کی باقاعدہ جیسے میں نے بتایا کہ جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کی بھی رپورٹ جا رہی ہے, جو افراد سیمپل نہیں کرواتے ان کی بھی رپورٹ جو ہے وہ حکومت کو جا رہی ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا کہ اپنا سیمپل ضرور کروائیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب موسٹلی میں نے جو آبزرو کیا ہے ڈاکٹر سیمپلنگ کرنے کی بجائے ٹیکنیشینز کر رہے ہوتے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟
اسے اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ ایک ڈاکٹر ہے اسے مکمل طور پہ ایک پتہ ہوتا ہے کہ گلے کی یا نیزل سے کہاں سے جا کے آپ نے جو سیمپل ہے اسے کلیکٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ایک ٹیکنیشین کو وہ سٹپس جو ہیں وہ تھما دیں گے تو وہ اپنے حساب سے کرتا رہتا ہے اور بہت سارے ٹرو فالس کے جو پرابیبلٹی ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں، ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کرے. ایک اچھا ٹیکنیشین ہے وہ اس کو ایک پروسیجر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو پوسٹیریئر وال ہے اس کی نوز کے اندر، جس کو ہم پوسٹیریئر فرنجیل وال کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس نے ٹچ کر کے اس کو سلائڈ کرنا ہے تو وہ سیمپل لے سکتا ہے. دوسری بات میں جو ایڈ اپ کرنا چاہوں گا اظہار بھائی کہ جو پازیٹیوٹی ہے ٹیسٹ کی وہ 60% ہے. یعنی اگر ہم کسی کو کرونا وائرس ہے تو اس میں 60% چانسز ہیں کہ اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے گا. وہ ڈیپینڈس کرتا ہے کہ جو وہاں پہ سیمپل اس نے لیا ہے وہاں پہ وائرس تھا یا نہیں، یا اس کی پازیٹیوٹی تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے پھر دوبارہ واپس آتا ہے. اور جو سمٹومیٹک پیشنٹ ہے جس کو سمٹمز آ جاتے ہیں، ٹپیکل سمٹمز آ جاتے ہیں، ہم ان کو بھی سسپیکٹڈ کرونا کہتے ہیں، ایون ان کا جو پی سی آر کا ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ جائے. ان کا بھی پی سی آر نیگیٹو آ جاتا ہے؟ 60% پی سی آر میں تو یہ ریشو ہی نہیں ہوتا، چانس ہی نہیں ہوتا. اگر ایک وائرس بھی اس ٹپ کے اندر موجود ہے تو اس کی ملینز آف کاپیز. ایسے نہیں ہے. 40% پیشنٹ جو ہیں دے آر ہیونگ کرونا مگر ان کا ٹیسٹ پی سی آر نیگیٹو ہے. تو یہ تو پہلی بات میں بتا دوں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے علم کے لیے کہ خاص طور پہ جب سٹرپ سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس سٹرپ پہ وائرس موجود نہیں ہوتا یا پی سی آر وائرس موجود ہونے کے باوجود پی سی آر کے اندر ٹرانسکرپٹ نہیں ہوتا؟ ہاں جی، ایک تو ٹیکنیک کا ڈفرنٹ ہے. یہ ڈفرینس ہے کہ جی جس نے ٹیکنیک یوز کی اس نے اس وائرس کو ٹچ ہی نہیں کیا، اس جگہ کو ٹچ ہی نہیں کیا. دوسرا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو وائرس ہوتا ہے نا وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے ود ان دی باڈی اور اس ایریا سے ڈس اپیئر ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹورڈز دی ڈاؤن ان دی لنگز اور انٹسٹائن، وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو اس طرح اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس پازیٹیوٹی جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو پیشنٹ سمٹومیٹک ہوتا ہے. پیشنٹ کو کف بھی ہوتی ہے، پیشنٹ کو بخار بھی ہوتا ہے، پیشنٹ کو جسم درد بھی ہوتا ہے، پیشنٹ کو جو سانس کا چڑھنا وہ بھی آ جاتا ہے، مگر اس میں ٹیسٹ نیگیٹو ہوتا ہے. اور جو دوسرے ہم کیمیکل کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں جس میں فیرٹن لیول ہے، ایل ڈی ایچ ہے، سی پی کے ہے اور یا ای ایس آر ہے، سی آر پی ہے، وہ سارے ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتے ہیں مگر پی سی آر نیگیٹو آتا ہے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ پی سی آر نیگیٹو ہو تو اس کو کرونا نہیں ہے. اچھا، یہ سی آر پی کے ایلیویشن سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرونا ہے؟ جی ہاں جی، یہ سارے انفلیمیٹری میڈیٹرز ہیں جس میں میں نے بتایا ای ایس آر ہے، سی آر پی ہے، فیرٹن ہے، ایل ڈی ایچ ہے، سی پی کے ہے. یہ اچھا، ای ایس آر تو بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی میں انفیکشن کتنا ہے، بلڈ میں پر مائکرو لیٹر کتنا ہے، یعنی انفلیمیشن کتنی ہے. سی آر پی کس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے؟ یہ ایگزیکٹلی سیم ای ایس آر جیسا ہے مگر سی آر پی مور اسپیسیفک ایز کمپیئر ٹو ای ایس آر. یعنی سی آر پی زیادہ اچھا ٹیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ای ایس آر. انفیکشن وہ بھی انفیکشن کو چیک کرتا ہے؟ ہاں، انفیکشن کو چیک کرتا ہے مگر ای ایس آر کی رائز ہونے کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل کسی کو خون کی کمی آ جاتی ہے تو اس میں بھی ای ایس آر بڑھ جاتا ہے. مگر یہ اسپیسیفکلی جو انفیکشن یا انفلیمیشن ہوتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ای ایس آر اور سی آر پی ایویلویٹ کرتا ہے. اچھا، یہ بھی میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سی بی سی کرواتے ہیں، سی بی سی سے بھی آپ کا سیل بلڈ کاؤنٹ جو ہے اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پلیٹ فارم کتنے ہیں، دیگر چیزیں کتنی ہیں، پلیٹلیٹس کتنے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز کتنے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز کتنے ہیں، اور ایک کمپلیٹ لسٹ موجود ہوتی ہے. اس سے بھی کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں یہ کہ آپ کی باڈی کے اندر انفیکشن ہے نہیں ہے، وہ کس طرح سے اندازہ؟ سی بی سی جو ایک ٹیسٹ ہے نا اس میں ہم ایک تو خون کی مقدار دیکھتے ہیں، ایک جو خلیے ہوتے ہیں جو ہمارے سفید خلیے ان کی مقدار دیکھتے ہیں. عام جو انفیکشنز ہوتی ہیں نا اس میں جو ڈبلیو بی سی میں جو لیمفوسائٹس ہوتے ہیں نا وائرل انفیکشن میں وہ بڑھ جاتے ہیں. اس سے ہم تھوڑا سا اٹیک کر رہے ہوتے ہیں نا، باڈی پروڈیوس زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری امیونٹی ہے اور سیم ای ایس آر کا بھی یہی چکر ہوتا ہے. ای ایس آر ہر انفیکشن میں بڑھے گا. تو سی آر پی اسپیسیفکلی انفیکشن یا انفلیمیشن میں بڑھے گا صرف، یعنی مگر ای ایس آر کسی اور بیماریوں میں بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ بذات خود انفیکشن نہیں ہے بلکہ یہ انفیکشن کے اگینسٹ امیون رسپانس جو ہے وہ شو کرتے ہیں، اور باڈی میں جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو ان کی تعداد بتاتی ہے کہ کتنا انفیکشن آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے. کئی دفعہ تو ہم جو سی آر پی کو ہم مینیج کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوائی جو ہماری اثر کر رہی ہے اور انفیکشن اگر ریڈیوس ہو رہی ہے تو سی آر پی کم ہو رہا ہے. تو اگر انفیکشن بڑھ رہی ہے تو سی آر پی بڑھ رہا ہوگا. تو اسی طرح فیرٹن ہے، اسی طرح ایل ڈی ایچ ہے،
اس کو ہم مینیج کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں جب ہم مریض کا علاج کر رہے اچھا ہیں. ایسا رضوان صاحب, میں آپ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ جسے ایک دفعہ کرونا ہو گیا اسے دوبارہ کرونا وائرس نہیں ہو سکتا, مگر ہم نے دیکھا ہے الائٹ اسپتال کے ایک ڈاکٹر تھے, انہیں پچھلی جو پہلی لہر تھی تب بھی پازیٹیو دیکھنے میں نظر آیا, اور اب بھی ان کا تقریباً آج سے 20-25 دن پہلے بھی کرونا ٹیسٹ جو تھا وہ پازیٹیو ان کا آیا. اچھا اس سلسلے اس کو جو ہے وہ کئی ڈاکٹرز مانتے نہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے, جسے ایک دفعہ کرونا ہو گیا اسے دوبارہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز, اس کی ایک اور کنڈیشن بھی چیز اور ہے سر, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی اگر ایک لیب نے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو دے دیا ہے, اگر اسی شخص نے دوسری کسی لیبارٹری سے کروایا تو وہاں سے نیگیٹو اس کی رپورٹ آئی ہے, ایسا بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جس طرح ہیپاٹائٹس کے ہم دیکھتے ہیں رپورٹ ایک لیبارٹری سے پازیٹیو ہے, دوسرے نیگیٹو, ایک سے نیگیٹو ہے دوسرے سے پازیٹیو, یہ کیا چیز ہے سر؟ پہلے جو میں آپ کو ری انفیکشن کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں, اس میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ہی وائرس ہمارے اندر جاتا ہے تو امیونٹی بنتی ہے. امیونٹی ہر پیشنٹ کی جو ہے امیونٹی ڈپینڈ کرتی ہے اس کا اپنا قوت مدافعت والا نظام کتنا ایکٹیو ہے. اگر تو اس کا نظام بہت زیادہ اچھا ہے, ایکٹیو ہے, تو وہ جو وائرسز دوبارہ اس کے اندر جائیں گے وہ شاید اسی ٹائم مر جائیں وہ انفیکشن پروڈیوس کرنے سے پہلے ہی. ٹھیک ہے جی. دوسرے پیشنٹ ہیں جن کی امیونٹی بہت کم ہے اور وہ بیچارے اتنے زیادہ کوپ نہیں کر پاتے, جب ان کی انفیکشن جائے گی تو ان کی جو بیماری کی شدت ہوگی, سیویرٹی ہوگی, وہ زیادہ ہوگی. تو جو ری انفیکشن کا کہا جاتا ہے کہ بالکل نہیں ہوگا, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ری انفیکشن ہو سکتا ہے مگر اس کی سیویرٹی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اچھا سر, یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, بعض پیشنٹس میں یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے بہت سارے اسمپٹومیٹک ہوتے ہیں, ان میں سمٹمز نہیں آتے. سمپٹومیٹک پرسن ہو, اس میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو, وہ ریکور کر گیا ہو اور ریکور ہونے کے 3 مہینے بعد دوبارہ سمپٹومیٹک کنڈیشن میں وہ آ جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کرونا وائرس کے دوبارہ پینیٹریٹ کرنے سے, یہ پاسبلٹی ہے؟ ہاں جی, اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہماری جو وائرس جو ہی جاتا ہے تو ایکیوٹ مینیفیسٹیشن آتی ہے, یعنی جس طرح نزلہ زکام ہوا, کھانسی ہوئی, بخار چڑھا, اس کے بعد یہ سبسائڈ ہو جاتا ہے سارا کچھ, اور جو ہمارے لنگس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں ہیں وہ کلاٹ اس میں آ جاتے ہیں. وہ جب کلاٹ آتے ہیں تو وہ یہ سلو گروئنگ پروسیس ہے. اس میں 2-3 مہینے کے بعد پیشنٹ کو صرف سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیونکہ وہ جو خون کی نالیاں جو چھوٹی چھوٹی تھیں وہ بلاک ہوئیں, اس نے ڈیمیج کیا, وہاں پہ فائبروسس ہوئی اور لنگ کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ پہلی انفیکشن کی جو کمپلیکیشن تھی, دوسرا ہے کہ اگر وہاں پہ اگر کسی مریض کو دوبارہ ری انفیکشن ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا جو لنگ پہلے کمپرومائز تھا اور زیادہ کمپرومائز. بالکل کمپلیکیشنز تو ہیں اس چیز میں, کیونکہ ابھی علاج پاکستان میں نہیں آیا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی ویکسین تیار ہوگی ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ہاں بھی جلد از جلد ویکسین پہنچے اور لوگ جو ہیں اس بیماری سے پاک ہوں. بہت شکریہ عزادار آپ کا آج کے شو کے لیے. ڈاکٹر رضوان آپ کا بھی بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو, اس کے لیے آپ کا ہیئر سٹائل بہترین ہونا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہیئر سٹائل بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کو پرائم ہیئر کلب پہ جناح کلونی جانا پڑے گا, جہاں سے جا کے آپ اپنے شخصیت جو ہے اسے سنوار سکتے ہیں. تو ہمارا فیورٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے. چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری شیف کنزا ہمیں کیا بنا کے کھلا رہی ہیں. السلام علیکم شیف, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. السلام علیکم ایوری ون. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, فٹ فاٹ ہیں؟ اور آج جو چیزیں پڑی ہیں مجھے لگ رہا ہے آج کچھ محنت طلب کام ہونے چلے جا رہا ہے. اور کیا تیار کر رہے ہیں آج؟ آج میں سب ڈائٹ وغیرہ سب ہٹا کے ایک دیسی ڈش بنانے جا رہی ہوں جو کہ سب کی فیوریٹ ہے, میری فیوریٹ ہے, جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں وہاں سے ہے. کراچی اسپیشل بریانی بنانے جا رہی ہوں. کراچی کی بریانی جناب بنائی جا رہی ہے. کراچی کی بریانی صرف اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں مشہور ہے. جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کراچی جا کے وہاں کی بریانی ٹیسٹ کریں. میرا بھی من تھا لیکن آج تک اتفاق نہیں ہوا, لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ کنزا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں کراچی کی اسپیشل ڈش ڈیلیگیسی جو ہے وہ بنا کے کھلائیں گے. میں چاہتا ہوں اس کے انگریڈینٹس اور ریسیپی بتائی جائے کنزا. سر سب سے پہلے میں اپنے جو مال کا ہے وہ تھوڑا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی. میں بولیورڈ مال کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں. ہماری 4 آؤٹ لیٹ وہاں پہ موجود ہے, ہوم بیکری, چائنا کچن, پنجابی ڈھابا, اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہمارا چائے ناشتہ ہے. وہاں پہ آپ جائیں, وزٹ کریں. اور چائے ناشتہ پہ رش بھی کبھی ختم نہیں ہوتا, کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ سچ بات ہے. اگر آپ لوگ کا موڈ ہو تو ضرور وہاں پہ جا کے وہاں کی حلوہ پوری ضرور ٹرائی کریں. اور جو ہم لوگ ڈش بنا جا رہے ہیں آج وہ ہے ہمارے پنجابی ڈھابا کی ہے, لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, تھوڑا ڈفرینٹ ٹچ دوں گی کراچی کا اس میں. تو اب دیکھیے گا اور ٹرائی ضرور کریے گا.
چلیں جی، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کس طرح سے کراچی کے ٹیسٹ کی بریانی بنا سکتے ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. تو جناب شروع کیا جائے، ریسیپی بتائی جائے. اس میں نے 2 میڈیم انینز لیے ہیں, اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے جولین. اچھا، اس سے پہلے معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے یہ بتاتے چلیں یہ کتنے چاولوں کے لیے, تاکہ آڈینس کو پتہ چلے جو ریسیپی ہم بتا رہے ہیں وہ کتنے رائس کے لیے استعمال ہوں. 1 kg رائس کے لیے ہے میرے پاس, کیونکہ 500 گرام چکن ہے تو میں اس میں 1 kg جو ہے وہ رائس استعمال کروں گی. باسمتی رائس ہے یہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں 2 میڈیم انینز ڈالوں گی. اور مسالے میں پہلے آپ کو تھوڑا ہرا مسالہ جو اس میں جاتا ہے وہ بتاؤں گی. میرے پاس منٹ لیوز ہیں اور کورینڈر لیوز ہیں, گرین چلیز ہیں, یہ جائیں گی. اور جو اس میں گرم مسالہ ایڈ ہوگا وہ میں آپ کو تھوڑا وربلی, کیونکہ میرے پاس گرم مسالہ جو میرے فارم میں ہے وہ پسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا ڈالنا ہے آپ نے, اس میں بڑی الائچی جائے گی 1, چھوٹی الائچی 2 سے 3, تیز پتہ جائے گا 1, کالی مرچیں جائیں گی 6 سے 7 دانے, اور جو جائفل جوتری ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کرنا ہے. ساتھ میں گرم. یہ جوتری کیا ہے سر یہ یلو کلر کی ہوتی ہے, ایک اسپائس ہے, اسپائس ہے, دونوں کا کامبو ہوتا ہے بڑا اچھا, اس کی اروما بڑا اچھا آتا ہے بریانی. اچھا جناب, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی اور کراچی بریانی آپ بنا نہیں پاتے, یہ وہ سیکریٹ انگریڈینٹس ہیں جن سے اس کا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور یہ ریڈ کلر میں کیا پڑا ہوا ہے؟ یہ زردہ رنگ ہے جو اس میں کلر دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. گرم مسالے میں کالا زیرہ ہے 1 ٹی اسپون, اور جو نارمل وائٹ والا زیرہ ہوتا ہے وہ ہے 1 ٹی اسپون. آپ نے یہ سارا ایسے پیس لینا. ٹھیک ہے. اور اس میں میں نے جو ہے وہ بریانی مسالہ بنایا. اس میں اب میں نے کیا کیا ایڈ کیا ہے, یہ گرم مسالہ اس میں تھا ایڈ کر دیا میں نے. اس میں نے آلو بخارا جو ہوتا ہے 6 سے 7 آپ نے آلو بخارا ایڈ کرنا ہے. لال مرچوں کا پاؤڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے 2 ٹیبل اسپون, اور اس میں جو دادری مرچ جس کو کہتے ہیں وہ ایڈ کریں گے. جو سیڈز ہیں اس کے, جی فلکس سیڈز ہیں ریڈ چلی کے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا کیا چیزیں ایڈ ہیں؟ اس میں 1/2 ٹی اسپون ہلدی جائے گی, اور میرے پاس یہاں پہ مکس ہے جنجر گارلک پیسٹ, اور اس میں جو گرین چلیز ہیں تھوڑی سی ایڈ ہیں. یہ اس میں تقریباً 1 ٹیبل اسپون یہ تینوں چیزیں مکس کر کے ڈالوں گی. 1/2 کپ میرے پاس دہی ہے, اور سالٹ ہے 2 ٹیسٹ ڈالیں گے سالٹ. ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں آپ یہ بھی بتائیں, جب چاول وغیرہ تیار کیے جائیں گے اس میں آئل بھی استعمال ہوگا, آئل کون سا استعمال کریں گے؟ آئل ہم لوگ گولڈن کوکنگ آئل استعمال کریں گے. ہم لوگ جو اس کی گریوی بنائیں گے اس میں بھی, اور جو رائس ہم نے بوائل کیے تھے ہم نے اس میں بھی یوز کیا تھا. جناب گولڈن کوکنگ آئل تیار کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزان صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے کی لذت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. وٹامنس کا بلینڈ اس کے اندر موجود ہے, وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای موجود ہے اس میں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا گولڈن کوکنگ آئل کا, تاکہ بازار میں جائیں تو سب سے پہلے آپ کی جو ڈیمانڈ ہونی چاہیے وہ گولڈن کوکنگ آئل ہو, تاکہ آپ کے کھانے کی لذت کو بھی بڑھائے, آپ کے موڈ کو بھی خوشگوار کرے. تو میں چاہتا ہوں آپ ریسیپی کو سٹارٹ کریں, اور ریسیپی کو 1 بائی 1 سٹارٹ کریں, لوگوں کو بتاتے جائیں کہ کس کس طرح سے اب کون کون سے سٹیپس ہوں گے جس کو فالو کر کے ہم آج کی جو کراچی بریانی ہے اسے تیار کریں. جی سر بالکل. سب سے پہلے میں پین میں جو ہے وہ انینز اور آئل, گولڈن کوکنگ آئل ڈال کے وہ فرائی کرنے رکھ دوں گی. ابھی میں ذرا اپنی جی آپ آگ جلائیں, اور پین جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, پین آپ نے کدھر رکھ دیا ہے آج؟ چلے جی پین نکالیں آپ, لیکن میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں یہاں پہ کہ خاص طور پہ کنزا کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ یہاں پہ جو گرین لیفز یوز کیے جائیں گے, دھنیا اور پودینہ استعمال کیا جائے گا, وہ ایک تو آپ کے بلڈ پریشر کے لیے بھی بہتر ہے, آپ کے ٹیسٹ کو بھی انہینس کرتی ہے, کیونکہ آج کل ڈرنکس بھی پودینے کی لی جا رہی ہیں, اس کے اوپر بھی کافی لوگ جو ہیں وہ پسند کر رہے ہیں فریش لائم کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو منٹ مارگریٹا تیار کیا جاتا ہے, تو یہ کیونکہ صحت کے لیے ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو میں چاہتا ہوں کنزا آپ اسے 1 بائی 1 اسے تیار کریں, سٹیپس کو فالو کرتے ہو. اتنی دیر ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آج کے, ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. جناب آج ہمارے ساتھ بڑے ہی اہم گیسٹ ہیں جو کہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. فاروق اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر وائس چیئرمین ہیں سینئر وائس چیئرمین ہے PHMA کے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیف ایگزیکٹو افسر بھی ہیں یہ کوزی انٹرنیشنل کے. تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. ان کے ساتھ ساتھ نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ایکس پریزیڈنٹ بھی ہیں. آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. موجودہ صورتحال کاروبار کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. پہلے میں چاہوں گا کہ فاروق صاحب کی طرف چلوں اور ان سے سوال کروں. جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بوم آ چکا ہے انڈسٹری میں, ایکسپورٹ انڈسٹری کے اندر,
لیکن بہت سارے ایکسپورٹر سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ تو کریڈٹ لے رہی ہے، لیکن یہ ماحول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا گیا ہے. کرونا کی وجہ سے ارد گرد کے ممالک جو ہیں ان سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی، اور لوگ ان سے خریدنا بھی نہیں چاہ رہے کیونکہ وہاں پہ کرونا وائرس بہت زیادہ ہے. پاکستان میں الٹیمیٹلی دوسرے ملکوں سے کم ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کی نظریں جو ہے اب پاکستان پہ مرکوز ہو چکے ہیں. آرڈرز اس قدر زیادہ بن چکے کہ آپ کی جو قوت ہے پروڈکشن کی اس سے بھی زیادہ آرڈرز جو ہیں وہ مل رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کا کمال ہے، گورنمنٹ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر یہ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے جو کہ فیوریبل ہے ایکسپورٹرز کے لیے؟ شکریہ آپ کا بہت، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. تو سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب اور باقی ان کی ساری ٹیم. انہوں نے جو ہمارے ریفنڈ تھے پچھلے 10 سال کے، وہ حالانکہ ان کے ٹائم کے نہیں تھے، ان کے ٹنور کے نہیں تھے، وہ پچھلی گورنمنٹس کے تھے. انہوں نے وہ ہمارے سارے ریفنڈ ہمیں پے کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں الیکٹریسٹی میں بھی انہوں نے کافی ریلیف دیا ہے، 50% تک الیکٹریسٹی میں بھی ریلیف دیا ہے، اور گیس میں بھی ہمیں دیا ہے، اور بھی ہمارے کچھ پرابلم انہوں نے سالو کیے ہیں. ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے، ہمارا ورکنگ کیپٹل بہت اچھا ہو گیا ہے. اس سے گورنمنٹ کو بھی کافی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن دوسرا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ انڈیا تقریباً اس ٹائم کے اوپر لاک ڈاؤن ہوا ہے. انڈیا میں انڈیا سے ایکسپورٹس بالکل نہیں ہو رہی. جو بنگلہ دیش ہے وہ بھی 50% کے اوپر چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ جو پچھلے سال مارچ میں ہماری انڈسٹری بند ہوئی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوئی، اور اس میں گورنمنٹ نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی. ہم نے ایک صرف اپلیکیشن دی کمشنر آفس میں، اور سیم ڈے انہوں نے ہمیں فیکٹری چلانے کی اجازت دے دی. اس سے ہماری ایکسپورٹ اور ہمارا جو کسٹمر تھا اس کو ہم نے سیو کیا، اس کو ہم نے سپلائی دی، اور وہ خوش ہوا کیونکہ ساری دنیا بند تھی. واحد پاکستان سا یہاں سے ڈیلیوریز جا رہی تھی. تو اس میں گورنمنٹ کو بھی کافی کریڈٹ جاتا ہے. لیکن جو دنیا باقی آل اوور ورلڈ جو بند ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی جو کسٹمر ہے وہ موو ہوا ہے دوسرے کنٹری سے پاکستان میں. جو بات اس کا مطلب میں کر رہا ہوں اس میں صداقت موجود ہے. ہاں، دونوں چیزیں بیلنس کریں گے تو پھر یہ ریئلٹی ہے. پورے کا پورا نہ ہم گورنمنٹ کو کریڈٹ دے سکتے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسٹمر سارا پاکستان آ گیا. اور اس میں انڈسٹریز کا بھی بہت زیادہ حصہ ہے، کیونکہ اس نے اس حالات میں اپنی فیکٹری میں سارے کے سارے SOP امپلیمنٹ کیے. وہ SOP امپلیمنٹ کرنے ہمارے لیے اتنے آسان نہیں تھے، لیکن کیونکہ ہمارا ورکر ہے ہمارے ساتھ پچھلے 20-25 سال سے اٹیچ ہے، تو ہمیں اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا تھا. تو الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ کے سارے SOPs کو پورا کیا اور اپنے ورکر کو بھی اپنے ساتھ انگیج کیا. اور اگر 1-2 ماہ کے لیے بالکل ہماری ایکسپورٹ زیرو ہوگی، فیکٹری بند ہوگی، تو ہم نے اپنے ورکر کو فارغ نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے پاس سے اس کو پے کیا تاکہ جب ہمارے پاس آرڈرز آئیں تو ہمیں لیبر کی پرابلم نہ آئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹجیز یا پالیسیاں گورنمنٹ کی بنائی جا رہی ہیں ایکسپورٹرز کو بوم دینے کے لیے، وہ تو بہتر ہیں، لیکن دوسری جانب کاٹن کی شارٹیج کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے جو کہ سامنے ابھر کے آ رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. اور گورنمنٹ اب اگر ہمیں الیکٹریسٹی 50% کے اوپر دے رہی ہے، اور اگر ہمارے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے، تو اس الیکٹریسٹی کو ہم پراپر یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے، اس سے ہم کوئی بینیفٹ ہی نہیں لے سکتے. تو یہ تو ایسے ہے جیسے آپ بریانی بنا رہے تھے، آپ کے پاس میٹ بھی ہے، آپ کے پاس رائس بھی ہے، آپ کے پاس سارا کچھ تھا. اگر کوکنگ آئل ہی نہ ہو تو وہ بریانی بنے گی کیسے؟ میرے پاس مشینری بھی ہے، میرے پاس لیبر بھی ہے، میرے پاس کسٹمر بھی ہیں، میرے پاس آرڈرز بھی ہیں، لیکن میرے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے. اور پچھلے ماہ 26 اکتوبر کو کامرس منسٹر سے ہماری زوم کے اوپر میٹنگ ہوئی تھی. تو جو پاکستان اگر ہم یان امپورٹ کرنا چاہیں تو 10% ڈیوٹی ہے یان کے اوپر. تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ پاکستان میں اگر ہم کسی مل کو آرڈر دیتے ہیں تو وہ 60 ڈیز کی ہمیں ڈیلیوری کا ہمارے ساتھ پرومس کرتا ہے، اور کسٹمر مجھے کہتا ہے مجھے 45 ڈیز میں مال چاہیے، مجھے ڈیلیوری چاہیے. اگر ہمیں یان 60 ڈیز میں ملے گا تو ہم نے اس کو نیٹنگ کروانی ہے، ڈائنگ کروانی ہے، سٹچنگ کرنی ہے، پیکنگ کرنی ہے. آگے اس کے تقریباً 20 فیزز اور آگے ہیں. تو ہم اس کو کیسے اپنے کسٹمر کو کیپچر کر سکیں گے؟ تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہمیں 0 ریٹڈ کر دیں.
इंपोर्ट को जीरो कर दें और उस टाइम तक कर दें जब तक नई फसल नहीं आ जाती। जब नई फसल काटन की आएगी उसके ऊपर फिर बेशक उसके ऊपर ड्यूटी लगा दें। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था 5% का, हमारी डिमांड थी कि नहीं इसको जीरो कर दें, 10% को ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि हम 5% करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा डेली वेजेस वर्कर है, वो अगर दिन को काम करता है शाम को हम उसको पैसे पे करते हैं। जो मिनिस्टर साहब से हमारी मीटिंग हुई है उसको 1 माह हो गया, 1 माह के ऊपर अभी कोई रिलीफ नहीं मिला। 2 दिन पहले मैंने डीजी टेक्सटाइल से बात की थी, वो जो समरी बनी है वो अभी सिर्फ पीएम के ऑफिस में पड़ी है फॉर अप्रूवल। पीएम साहब उसे अप्रूव करेंगे, फिर वो ईसीसी में जाएगी, वहां से फिर अप्रूवल होगी, फिर आगे जाके वो 5% ड्यूटी कम होगी। अगर ये ब्यूरोक्रेसी वाला अगर काम चलता रहा कि उसमें 2-3 माह लग गए, कस्टमर को तो आज माल चाहिए। अगर उसकी शेल्फ खाली हो जाएगी 10 डेज बाद, 2 माह बाद तो क्रिसमस गुजर जाएगी, विंटर गुजर जाएगा, कस्टमर को मेरे माल की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे वो पहले वाली रूटीन है कि पहले वो समरी बनती है, वो अप्रूव होती है, फिर पीएम साहब करते हैं, फिर ईसीसी करती हैं। हमने उनसे उस दिन भी रिक्वेस्ट की थी इसको आप विद इन आवर्स या विद इन डेज इसको आप हमें अप्रूव करें और हमें रिलीफ दें ताकि हम अपने वर्कर को फारग ना करें। अगर हमारा वर्कर फारग होता है, हमारी एक्सपोर्ट कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, उससे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो मेरी एसोसिएशन है पीएचएम में अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। हमारा जो एक्सपोर्ट में शेयर है वो 3.2 बिलियन हमारा शेयर है। हम इस 3.2 को डबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर यान का अगर हमारे साथ इसको जीरो कर दिया जाए, इसकी शॉर्टेज खत्म हो जाए, अगर इन टाइम हमें माल मिलना शुरू हो जाए तो ये 3.2 को डबल करना भी अगले 1 साल में हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। ठीक आप कह रहे हैं। नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट की सपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पे सपोर्ट कर भी दी जाती है तो सियासत और ये ब्यूरोक्रेसी के जो चक्कर काटने पड़ते हैं उसकी वजह से जिस वक्त के अंदर आपको वो सपोर्ट चाहिए होती है वो वक्त गुजर जाता है और उसके बाद अगर सपोर्ट की जाती है उसका फायदा भी कोई नहीं होता। जैसा कि ये बता रहे हैं फरूख साहब कि इन दिनों में ये सपोर्ट की जरूरत है। अगर वो समरी इन दिनों के अंदर पास की जाती है तब वो किसी मकसद के लायक होगी, अगर 2-3 माह बाद होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो फरूख साहब ने बातें की हैं मैं उसको तो बिल्कुल सेकंड करता हूँ। वो बिल्कुल जो इस वक्त ज़रूरत है फौरी जो हमारा रॉ मटीरियल शार्ट है उसके लिए मेरे ज़हन में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको लिंगर ऑन करना चाहिए, तो फौरी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और आज सुबह मेरा आर्टिकल चल रहा था, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं फैसलाबाद का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला जो भी इनके मसाइल हैं एक्सपोर्ट के हवाले से वो फौरी मैं हल करूँगा। एक्सपोर्ट के मसाइल हल होंगे तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारा मजदूर खुशहाल होगा। लेकिन मसला यहाँ पे ये कहने और करने में बड़ा फर्क है। कह तो दिया लेकिन मसले तो इनकी जानब से जो बताए जा रहे हैं वो अभी तक हल नहीं ना हुए। बिल्कुल अमली तौर पे कुछ नहीं हो रहा, ये आप सही कह रहे हैं। अमली तौर पे इस वक्त ज़रूरत है अमली तौर पे काम करने की। मतलब ये देखें कॉटन की शार्टेज है, हर बंदे को पता था। पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से हम उसका छोड़ डाल रहे हैं। मतलब 14 बिलियन से वो रह गई 6.5 से तो हमारी लोकल जो मतलब हमें फौरी चाहिए था कि उसको कैप करते, एक्सपोर्ट को ना बंद होने देते, यार्न उसकी एक्सपोर्ट ना होती, उसका मेडअप बजाय इसके कि हम $1 लेते हैं हम $10 क्यों ना दें। अगर यार्न जाएगा तो $1 आएगा, अगर मेडअप में जाएगा जैसे जैसे उसको प्रोडक्ट में एडिशन होनी चाहिए ना, और प्रोडक्ट में जब वैल्यू एडिट होती है तो उससे आपकी कीमत में अच्छा खासा इजाफा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल अगर फूड बेवरेजेस और दीगर इंडस्ट्री में भी देख लिया जाए, रॉ मटेरियल बहुत सारी चीज़ों का फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो फिर उनको बना के फिर इसी मुल्क में वापस डॉलर्स की कीमत में जो है एक्सपोर्ट करती है। ये एक लम्हा फिक्रिया है हमारे यहाँ। अच्छा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब क्योंकि कॉटन की शॉर्टेज है, कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान, 5% पे भी करते हैं, तो क्या इससे जो नीड है हमारी वो पूरी होती है? क्योंकि जो क्वालिटी कहा जाता है कि पाकिस्तान की
کاٹن کی کوالٹی بڑی بہتر ہوتی ہے, جو باہر سے امپورٹ کی جائے گی اس کی کوالٹی میٹ کرے گی یہاں کے سٹینڈرڈز کے ساتھ؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے حنان بھائی. کچھ کوالٹی جو ہماری بہتر ہے, 10 سنگل تک, 20 سنگل, 24 سنگل تک جو یارن ہے وہ ہمارا اچھا ہے. اس میں وہ ڈینم میں اور وہ کچھ چیزوں میں ہم اچھے ہیں. لیکن جو جب فائن کاؤنٹ آ جاتا ہے 60 سنگل, 80 سنگل, وہ تو آلریڈی پہلے ہم باہر سے ہی امپورٹ کرتے تھے. تو اب وہ ہم کاٹن پہ میرا خیال ہے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, یارن پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. چلیں جی, اس پہ مزید گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کنزا اس وقت بریانی جو ہے وہ تیار کر رہی ہیں, تو میں چاہوں گا ان کی طرف چلوں اور پوچھوں کہ کہاں تک کام پہنچ چکا ہے. کنزا بتائیے گا کہ جو بریانی تیار کر رہی ہیں اس کے لیے چکن بھی آپ تیار کر رہی ہیں, چکن کی گریوی الگ سے ہوگی, کس طرح سے اسے تیار کیا جائے گا؟ کچھ ڈیفرنٹ ریسیپی لگ رہی ہے آج مجھے. سر اس کی جو بریانی ہوتی ہے, جو کراچی والی بریانی ہوتی ہے, وہ لیئرز والی ہوتی ہے. جو تہہ والی ہم لوگ بریانی کہتے ہیں نا, وہ والی اس کی جو ہے میں لیئرز لگاؤں گی. تقریباً میری گریوی تھوڑی سی رہ گئی ہے بس, آلموسٹ. اچھا, بننے کے بعد اس گریوی کی تہیں جو ہے وہ بنائی جائیں گی بریانی کے اندر. میں بتا دیتی ہوں. تہ سب سے پہلے جو جس میں آپ دم دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں, اس میں پہلے نیچے ہلکا سا گولڈن کوکنگ آئل ڈالوں گی. اس میں جو ہے وہ رائس کی لیئر لگاؤں گی. پھر میں جو اپنا مسالہ بنا رہی ہوں چکن کا وہ ڈالوں گی. پھر دین رائس ڈالوں گی, پھر چکن ڈالوں گی, اور لاسٹ میں جو تھوڑے سے بالکل ہلکے سے رائس ڈال کے اوپر میں جو ہمارا گرین مسالہ ہے, کورینڈر لیوز, منٹ لیوز, اور ساتھ میں جو میرے پاس جو ہے وہ زردے کا رنگ ہے, وہ میں پانی میں ڈال کے اس کو اوپر بچھا کے دم لگا دوں گی. چلیں جی, میں چاہتا ہوں آپ جلد از جلد پھر تیار کریں, کیونکہ آج کی ریسپی تھوڑا دیر طلب بھی ہے, کچھ وقت بھی لگے گا اسے تیار ہونے کے لیے. فرق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرق صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ موجودہ پالیسیوں سے کسی حد تک مطمئن بھی ہیں آپ, لیکن بہت سارے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز کی جانب سے بہت سارے تحفظات کا بھی سامنا ان کو رہتا ہے. جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے کہ 5% جو ہے وہ ڈیوٹی ٹیکس ان کو لگانا چاہیے, لیکن 10% ہے. ہم نے ان کو 0% کا کہا تھا. اگر یہ 3 مہینوں میں نہیں آتی تو کتنا نقصان ہوگا ایکسپورٹ انڈسٹری کا؟ اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے, پی ایچ ایم اے سے نکل کے اوورال اگر پاکستان کا دیکھا جائے, کتنا نقصان ہو سکتا ہے اگر 2 سے 3 ماہ اس پروسیس کو لگ گئے؟ حنان بھائی, آپ تو 3 ماہ کا کہہ رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو 3 دن بھی گزارنے بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا تو ہم کسٹمر کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکیں گے. جب ہم کمٹمنٹ فلفل نہیں کر سکیں, آرڈرز ہیں ہمارے پاس, آرڈرز ہم نے بک کیے ہوئے ہیں, اگر ہم اپنی کمٹمنٹ فلفل نہیں کریں گے تو کسٹمر کو کیپچر کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. میں ابھی پچھلے 2 ویک بنگلہ دیش میں تھا, تو میں بنگلہ دیش سارا وزٹ کر کے آیا ہوں. تو بنگلہ دیش کی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور دوسرے منسٹر صاحب موسٹلی جو ویلیو ایڈڈ ہے نا, وہ بنگلہ دیش کو کوٹ کرتے ہیں. بنگلہ دیش کی میں پھٹی, جس کو ہم روئی کہتے ہیں, اس کی پروڈکشن نہیں ہوتی, بالکل نہیں ہوتی. وہ یہاں پہ ہوتی ہے, وہ پاکستان میں ہوتی ہے, سینٹرل ایشیا میں ہوتی ہے, امریکہ میں ہوتی ہے, ڈفرینٹ کنٹری میں ہوتی ہے. لیکن بنگلہ دیش کی جو لینڈ ہے نا, وہ اس کے لیے نہیں ہے, تو وہاں پہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن پھٹی اور روئی اور کاٹن نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی ایکسپورٹ 42 بلین ہے. وہ جو 99% ان کی ایکسپورٹ ہے 42 بلین کی, وہ ٹیکسٹائل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت اچھی لینڈ دی ہوئی ہے, فرٹائل لینڈ ہے ہمارے پاس بہت سارے اچھے انسٹیٹیوشن بنے ہوئے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, یوب ریسرچ ہے, وہاں پہ PhD اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ روئی نہیں ہوتی, پھٹی نہیں ہوتی. وہ 71 میں ہم سے سیپریٹ ہوئے, وہ 42 بلین پہ چلے گئے, اور ہماری ساری ٹیکسٹائل 11 سے 12 بلین کے درمیان ہے, 11 سے 12 بلین کے درمیان ہے. ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. ہماری پالیسیز ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کے پاس را مٹیریل نہ بھی ہو نا, اگر آپ کی پالیسیز ٹھیک ہوں تو آپ اوپر اٹھ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں, وہ پھر باہر سے امپورٹ کر کے ویلیو ایڈڈ کر کے باہر بھیجتا ہے. میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. ان کا مین جو ایم ہے نا, وہ ویلیو ایڈیشن ہے. وہ ان کا وہ را مٹیریل کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہے. ہمارے جو اسپننگ والے ہمارے بھائی ہیں, جتنے کی یہ روئی امپورٹ کرتے ہیں اتنے کا یان یہ بار ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. ان کا تو جو ہماری ایکسپورٹ ہے اس میں 0 ان کا شیئر ہے.
ان کا تو شیئر ہی نہیں بنتا. پھر جو ان کا را مٹیریل ہے پھٹی اور روئی, یہ زیرو ریٹڈ ہے. ہمارا را مٹیریل ہے کاٹن دھاگا, اس کے اوپر 10% ڈیوٹی ہے. اگر ان کا را مٹیریل زیرو ریٹڈ ہے پھر ہمارا را مٹیریل بھی زیرو ریٹڈ ہونا چاہیے. لیکن وہاں پہ زیرو ہے, ہمارے اوپر 10% لگائی ہوئی ہے. بنگلہ دیش ایسے نہیں کرتا, انہوں نے اوپن مارکیٹ کی ہوئی ہے, فری مارکیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ را مٹیریل باہر سے لے کے آئیں اور یہاں اسے ویلیو ایڈڈ کر کے اسے باہر ایکسپورٹ کر دیں. اور اسی وجہ سے وہ 44 بلین کے اوپر پہنچ گئے اور ہم پیچھے کی طرف آ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ پرامس ہوا تھا کامرس منسٹر صاحب کا, 1 ماہ گزر گیا, اگر 1 ماہ اور گزر جائے گا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کرسمس گزر جائے گی, ونٹر گزر جائے گی, پھر وہ 5% کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ خاص طور پہ پاور لوم انڈسٹری کی بات کریں, وہ کس قدر فلرش ہو رہی ہے؟ جو گورنمنٹ کی طرف سے بجلی کی ریٹ میں کمی کا کہا گیا ہے پیک آورز کے اندر, اس سے ان کو کتنا فائدہ پہنچے گا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی جی, اس کا ہمیں 20 سے 25% وہ ایک ریلیف ابھی جو دیا ہے نا انہوں نے پیک آور والا, وہ ہمارے اوپر ایک ایسے ہی لگایا ہوا تھا. کوئی اس کا کسی انڈسٹری پہ کسی دنیا میں وہ ایسے نہیں چلتا کہ پیک آور جو 6 سے 10 تھا, وہ یا تو ہم الٹرنیٹو جن کے پاس تھا اس پہ جاتے تھے, لیکن اب وہ کراس دی بورڈ اس سب کو ایک فیسلٹی ہوگی, اس میں تقریباً 25% جو وہ رعایت مل گئی. یہ ساری رعایتیں سارا کچھ اللہ نے, لیکن یہ جو 7.5 سینٹ کا اور 9 سینٹ کا پرابلم ہے وہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ جو ہمارا سیکٹر ہے نا, یہ حوضری بھی ایسے ہی ہے, اس میں 40-60 ہے. 60% اس وقت ایکسپورٹ پہ ہے, 40% جو لوکل ہے. لوکل والے کو وہ کوئی سہولت نہیں ہے, وہ اس کو 13 سینٹ سے ہی بجلی مل رہی ہے, اس کو صرف پیک آور میں ریلیف ملا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو کرنے والی بات ہے, کاٹن کا میں آگے دیکھ رہا ہوں شدید بحران آ رہا ہے, ابھی بھی ہے, لیکن آگے 2-3 سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اور بڑھتا جائے گا اگر کوئی گورنمنٹ نے پالیسی نہ دی. ہم اس کو وائٹ گولڈ کہتے تھے, یہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور ہماری اکانومی اس پہ پچھلے 20-25-40 سال سے 70 سال سے بلکہ جو ہماری فٹی تھی, جو کاٹن تھی, اسی پہ ہم ڈپینڈ کر رہے تھے. اور گورنمنٹ کو یہ نہیں سمجھ آتی, سارے لوگ بیٹھے ہیں کیوں نہیں اس پہ دیکھتے, جتنے % ہماری کاٹن ڈاؤن جائے گی اتنے % ہمارا امپورٹ بل بھی بڑھے گا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو کیا اسٹریٹجیز بنانی چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ انڈسٹریلسٹ اور سٹیک ہولڈرز کو اگر آپ نہیں لیتے لوپ میں تو اس سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ اپنی مرضی سے اگر بناتی ہے پالیسیاں تو اس سے اگر فائدہ نہیں پہنچتا انڈسٹریلسٹ کو, سٹیک ہولڈرز کو, تو وہ ان پالیسیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کن چیزوں کی ایڈیشن کرنی چاہیے اور کون سی پالیسیاں جو کہ رینیو کرنی چاہیے, ان میں نظر ثانی ہونی چاہیے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو فوری ریلیف ہمیں چاہیے, جو 10% ڈیوٹی ہے اس پہ کاٹن پہ, اور کوئی 30+ ہے مین میڈ فائبر پہ, یہ دونوں فوراً ختم کرنے چاہیے تاکہ ہمارے پاس جو آرڈر ہیں, ہماری جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ ریگولر چل سکے. اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں, اس میں نہ کوئی, کیونکہ آرڈر ہمارے پاس ہیں, انڈسٹری چل رہی ہے, اگر ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا تو پھر ہم کیسے چلیں گے. اس سے آگے دوسری جو ہے کاٹن کے بارے میں ہمیں فوراً, یہاں منسٹر بھی آئے ہمارے 2 ہفتے پہلے, جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے ان کے ساتھ بھی بڑی بریفلی میٹنگ ہوئی, وہاں بھی ہم نے یہی ان سے کہا تھا کہ آپ اس میں کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. فارمر کو اگر ریٹ صحیح ملے گا, بیج صحیح آئے گا, لوگ دنیا چل گئی ہے, جو ہم BT 1 پہ ہیں, BT 5 پہ لوگ چلے گئے ہیں, جو لیٹسٹ. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. جناب, آج کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ فیصل آباد کا پرانا نام کیا ہے, اور جیتنے والے خوش نصیب جو ہیں ان کا نام بتاؤں, لیکن پہلے میں جواب دیتا چلوں کہ فیصل آباد کا پرانا نام ہے لائل پور, اور ہمارے جو آج کے ونرز ہیں ان کا نام اناؤنس کرتا چلوں. رابعہ ہمارے ساتھ ہوں گی, اور عشا قمر ہوں گی, اقصا غفار ہیں, شکیل شوکت ہیں, اور حفصہ ہیں. یہ وہ 5 ونرز ہیں جن کے نام میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ رابعہ, عشا قمر, اقصا غفار, شکیل شوکت
اور حفصہ ہیں ہمارے ساتھ، یہ اور آج کے 5 ونرز ہیں جنہوں نے بولیوارڈ کی جانب سے فوڈ واچرز اور خریداری کے شاپنگ کے واچرز جو ہیں ون کیے. تو آپ کو جناب بہت بہت مبارک ہو اور کل کی تیاری کریں. کل سے پھر ایک نیا سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور واچرز جو ہیں وہ آپ جیتے ہیں. ڈھیروں واچرز پڑے ہیں ہمارے پاس، زیادہ سے زیادہ میسج کریں اور وہ واچرز جو ہیں وہ جیتے ہیں. تو ہم فاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. فاروق صاحب کیا کہیں گے، پالیسیاں کس حد تک چینج ہونی چاہیے اگر اس سے ہٹ کے جو امپورٹ ڈیوٹی کی اگر آپ بات کر رہے تھے اس کے اوپر یان کی ڈیوٹی سے ہٹ کے اگر گفتگو کی جائے، باقی کون کون سی پالیسیز ہیں جو کہ ایکسپورٹرز کے لیے بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ تقریباً باقی گورنمنٹ نے ہماری ڈیمانڈز کافی حد تک پوری کر دی ہیں. کافی حد تک یہ بجلی کا جو ٹیرف ہے ہماری ڈیمانڈ تھی 7.5، انہوں نے 9 کر دیا ہے. اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت ہو رہی ہے. باقی کافی ایشوز انہوں نے ہمارے حل کر دیے ہیں. لیکن را مٹیریل ہماری بیسک نیسیسٹی ہے. اس کے بغیر ہم اپنا کارخانہ، فیکٹری، نہیں چلا سکتے، انڈسٹری چلا ہی نہیں سکتے. جب را مٹیریل ہی نہیں ہوگا، میرے پاس الیکٹریسٹی ہو، لیبر ہو، آرڈرز ہوں، میں اس کو آگے موو ہی نہیں کر سکتا، پروسیڈ ہی نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہمارا مین ہارٹ جو ایشو ہے نا وہ را مٹیریل ہے اور جس کو ہم ہر فورم کے اوپر اٹھا رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ کیوں نہیں دے رہی، اس کو کیوں سیریس نہیں لے رہی. اگر میرے پاس را مٹیریل نہیں ہے، آج ہی میرے پاس جو لیبر ہے وہ اگر کام نہیں کرے گی، ڈیلی ویجز جو لیبر ہے میں اسے کیسے شام کو پے کروں گا؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نواز صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گورنمنٹ جو پالیسیاں بنا رہی ہے، ایک تو امپلیمنٹیشن میں اس کے پرابلم آ رہی ہے اور کچھ پالیسیز کے حوالے سے جو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ان کا جو فیصلہ کیا جانا ہے، ان کی اپروول ہے وہ رکی ہوئی ہے. گورنمنٹ کسی حد تک بہتر کام کر رہی ہے، ایکسپورٹرز کو تو نواز رہی ہے نو ڈاؤٹ. ایک عام آدمی کی جب بات کی جاتی ہے نا، وہ اس گورنمنٹ سے مستفید ہوتا نظر نہیں آتا. چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اشیاء خورونوش مہنگی ہو رہی ہیں اور ملازمت پیشہ لوگوں کو ملازمت نہیں مل رہی. ایکسپورٹرز کتنے کو ہوں گے ہماری کنٹری کے اندر؟ ہمارے فیصل آباد کے اندر بھی گنے چنے ایکسپورٹرز ہیں. اگر ان سے ہٹ کے باقی عوام کو اگنور کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو ان کے لیے بھی تو کوئی پالیسی بنانی چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جو عام آدمی ہے اس کے لیے مشکلات ہیں، مہنگائی بھی ہے. وہ مطلب جس کے 3-4 بچے ہیں اس کا تو بجٹ ہی مینٹین نہیں ہو رہا. وہ تو کہیں ادھر سے پیسے پکڑے گا، کہیں ادھر سے پیسے پکڑے گا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ عام آدمی کے لیے بھی وہ پالیسیز دیں. بلکہ جو 17% سیل ٹیکس جب سے آیا ہے تو لوکل جو ہے وہ آپ کی جو فیبرکس اور جو ہیں وہ غریب آدمی کی پہنچ سے ویسی دور ہو گئی ہے. 3000 والا جو سوٹ تھا، جو 1500 والا تھا، وہ 1500 والا 3 میں ہو گیا، 3 والا 6 میں ہو گیا. تو آپ حساب لگائیں جس کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، اس کا تو بجٹ یہ اسی کھانے پینے کے علاوہ بھی اس کا ڈبل ہو گیا. لیکن کسی ادارے نے، کسی گورنمنٹ نے پچھلے سال تو کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی. حالات ہی بڑے مطلب یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ کرونا کی وجہ سے ہم نے کوئی اچھے SOP عمل کیا. ہم نے اچھا مطلب اس میں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ ہم مطلب سروائیو کر گئے. اور آج ہماری انڈسٹری لوکل بھی چل رہی ہے. ایکسپورٹ تو مطلب بالکل اس وقت اگر را مٹیریل ہمارے پاس پورا ہو. اچھا یہاں میں وہ کاٹن پہ بات کر رہا تھا، درمیان میں بریک آ گئی. جی تو کاٹن میں جو ہے نا وہ لانگ ٹرم پالیسیوں کی ضرورت ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا 2017 میں NTU نے ایک کاٹن کانفرنس کرائی تھی. تو کوئی ایک وہاں انٹرنیشنل لوگ آئے تھے، ساری وہاں ڈسکس ہوئی تھی. 3 دن کی وہ لگاتار تھی. اس میں فیصل آباد چیمبر ہوسٹ تھا، NTU تھی، ایگریکلچر تھی اور پوری دنیا، امریکہ، برطانیہ، جہاں جہاں کاٹن گروور تھے وہ سارے لوگ آئے تھے. وہاں مجھے ایک یاد ہے، ایک پروفیسر صاحب آئے تھے. انہوں نے BD کاٹن پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں فری لانسر دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ مجھے 4 بندے 5 بندے اسٹوڈنٹ دے دیں، میں آپ کو فری ساری یہ آپ کو وہ کاٹن کا بیج ایک لانا، یہ اربوں کا خرچہ ہے، لاکھوں میں نہیں ہے. وہ کہتا فری آئیں میرے پاس، میں وہاں آپ کو دوں گا سارا، امریکہ میں بیٹھ کے ساری آپ کی میں ڈیولپ کر دوں گا. لیکن 2017 کے بعد نہ تو وہ کاٹن کانفرنس دوبارہ ہوئی. اچھا ایک اچھا کام کیا ہے ابھی گورنمنٹ نے، جو کاٹن کو جو تھا اس کو ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنا منسٹری سے نکال کے اس کو لے آئے ہیں ایگریکلچر میں. ایگریکلچر میں ابھی نئے آئے ہیں. مجھے بڑی امیدیں ہیں فخر امام صاحب سے کہ وہ اس پہ کام کریں گے اور میں آپ کے توسط سے ان کو دعوت بھی دیتا ہوں. ویسے ہم نے خط بھی لکھا ہے کہ وہ فیصل آباد آئیں، ہمارے مسائل سنیں. وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فارمر کو
कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इसकी हमने प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, इसको हमने कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी है। बीज के हवाले से हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी हम भी कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि हमने 250 एकड़ फेडमेक में वीविंग सिटी के नाम पे अप्लाई किया है, जिसमें 100 एकड़ जो हमें 2 माह में, अगले 2 माह में वो हमारे साथ कमिटमेंट है, वो हमें मिल रहा है। और 150 एकड़ सैजन के लिए 50 एकड़ उसमें से जो बकाया 150 सैजन के लिए हैं, 100 हमारे लिए हैं। और वहाँ हम कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट मशीनरी लेके आएँ, लेटेस्ट चीज़ें लेके आएँ। तो फेडमेक का तो इनोवेशन की जरूरत है ना, इनोवेशन की जरूरत और है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जदीद होती जा रही है, आप जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे तो पैदावार और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपकी मेंटेन होगी और उससे आपका प्रोडक्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, ये तो कारोबार की बातें होगी, थोड़ी सी दूसरी बातें होंगी। खाना आपको कितना पसंद है? जैसे कि बिरयानी अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक तैयार भी हो चुकी है, शेफ किंजा ने कर ली है। खाने में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैं तो देसी ज़्यादा पसंद करता हूँ। देसी मटन आपको पसंद है, मुर्गा पसंद है, बारबेक्यू पसंद है? मटन की। मटन। और फारूक साहब, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे भी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो जिसमें मटन हो गया, जो मटन कोरमा हो गया, उसके अलावा ये पुलाव, मटन पुलाव हो गया, और जो हमारी देसी चीज़ें हैं उसमें साग हो गया, जो हमारी सीजनल चीज़ें हैं, ये मैं लाइक करता हूँ। उसके अलावा मुझे टर्किश फूड बहुत पसंद है। टर्किश फूड, उसमें स्पेशली जो उनका बारबेक्यू होता है, वेरी नाइस बारबेक्यू। अच्छा, भाभी के हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? वो तो सारा कुछ ही पसंद है, अगर कोई चीज़ रिजेक्ट अच्छा, करूंगा ये डबल माइंडेड बात नहीं करनी है आपने। आप ये सोच रहे हैं कि घर भी जाना है इसलिए जरा अच्छे अच्छे जवाब दूं, लड़ाई ना हो, लेकिन सही सही बात बताएं। उनकी एक डिश आपको नान भाई, आपके साथ तो अभी 10 मिनट रह गए हैं ना, बाकी तो सारा टाइम उधर ही गुजारना है ना, गुजारना है। तो वो सारा कुछ ही पसंद है घर का। नहीं, कोई एक डिश उनकी हाथ की मटन पुलाव बहुत अच्छा, मटन पुलाव अच्छा बनाती हैं। और नवाज साहब, आप के जो मिसेज हैं वो सबसे अच्छा आपके लिए क्या तैयार करती हैं? वो बिरयानी बहुत अच्छा बनाती हैं। बिरयानी बच्चे भी अच्छा पसंद करते हैं। मेरी तो इतनी ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन बिरयानी वो। और अच्छा, अक्सर वैसे फारूक साहब, जब अच्छा कोई डिश समटाइम होता है ना कि खाने बंदा घर खाने जाए, अच्छा ना लगे टेस्ट, तो बंदा कह देता है आपने अच्छी नहीं तैयार की है, वो कभी डांट डपट ऐसी की? नहीं, ये तो वैसे जो मुझे जो फूड है ना, ये अल्लाह की नेमत है। ये जैसा भी हो ना, कहीं आप मेहमान जाएं या आप घर जाएं, इसको तो हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के जैसा भी हो ना, इसके ऊपर एंजॉय करना चाहिए। रिज़्क़ खुदा की नेमत होती है। नेमत है, इसके ऊपर कमी पेशी हो भी ना, लेकिन ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसके ऊपर कुछ नहीं, बिल्कुल, कईयों को तो ये भी नसीब नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे सामने 10 डिशें पड़ी होती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो हर चीज जो है ना वो टेस्ट देती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब आज के शो में आने के लिए। नवाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो हमारी डिश भी आज की रेडी हो चुकी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।